The students of the college side are requested to please be seated. Assalamu alaikum and good morning to the students' body, to the teachers' body, and the parents' side. My name is Mohammed Masood, and I'll be your host for today's event. Let us start this event in the name of Almighty Allah. For the purpose of recitation of Holy Quran, I'll invite Hafiz Adan from ICSA for the recitation of Holy Quran. Hafiz Adan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. Jazakallah. A brief introduction for today's event, that how the things would be carried on. It's not going to take a lot of time, but it would require your patience and your cooperation that you have already shown. Thank you so much. Today, the purpose of event and the topic of event is the hijacked brain. It refers to the terminology, obviously. Dr. Saad will be describing that along with his two companions. Let me introduce here our guest body. First of all, we have Dr. Abdul Sami Saab. Dr. Saab is a prominent Islamic scholar, a dental surgeon based in Faisalabad, and he's been a teacher since a very long time. He has trained and taught a lot of significant personalities all around the globe that we all know. Secondly, we have Mr. Asjal Khan Ghori. Asjal Khan Ghori Saab is also a very prominent Islamic scholar. He is a student of English linguistics and an educator with a 9 years experience. That's quite an outstanding personality. Third, we have Muhammad Zameed. He is the head of ethics and compliance. He's a Hafiz al-Quran, mashallah, a nutritionist, an entrepreneur, and a bachelor degree holder in nutrition. And he has also been into this department, into this field for quite a long time. So this program and this event has been carried forward in accordance with the Kohinoor Grammar School and the Frontier Falcon. A brief introduction of Frontier Falcon is that it is a youth revivalist and academic program that is highly being introduced and launched and organized for the purpose of the prosperity of the students, especially focusing upon the youth. Because the rectification of youth is very much necessary, and Frontier Falcon has the credit of it. So first of all, I would like to call Dr. Abdul Sami Saab onto the stage, and so that he can have a word with you and he can let you know in a better way about what is a hijacked brain. Over to Dr. Abdul Sami Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohtaram Principal Sahiba اور فیکلٹی ممبرز، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کا شاہکار انسان کو بنایا. یہ کائنات انسان کے لیے بنائی، اس کی خدمت کے لیے بنائی اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. یہ اصل فوکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں. ہم اس کائنات کے بادشاہ ہیں لیکن خود اللہ کے بندے ہیں.
یہ ساری کائنات، اس کی ساری مخلوقات وہ ہماری خادم ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ یہ فوکس دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ پہلے انسان جب بنایا تو بلکہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ پلان فرشتوں سے شیئر کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا کہ چونکہ تو اسے آزادی دینے والا ہے، ٹو گو ایدر وے، خیر اور شر کی، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ شر کی طرف جائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری حمد کرنے کے لیے، تیری تسبیح کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتے تو مطمئن ہو گئے، لیکن فرشتوں میں ایک جن بھی تھا، اپنے علم، اپنی عبادت کی وجہ سے آؤٹ آف دی وے پرومیننٹ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شامل کر کے استاد بنا دیا۔ اب وہ یہ ایزیوم کیے بیٹھے تھا کہ بس میں ہی نمبر 2 ہوں۔ یوں ہی اللہ سین سے غائب ہوگا، جو کہ نہیں ہونا تھا، نہ ہونا ہے، تو پھر میں ہی وہ سیٹ سنبھال لوں گا۔ یہ ایک ہر اس شخص کی سائیکالوجی ہوتی ہے جو کسی ادارے میں نمبر 2 ہوتا ہے۔ وہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ جب پرنسپل صاحب ریٹائر ہوں گے یا ہٹیں گے تو میں پرنسپل بنوں گا، جب مینیجنگ ڈائریکٹر ریٹائر ہوں گے تو میں ہی مینیجنگ ڈائریکٹر بنوں گا۔ لیکن جو ہی اس ادارے کی انتظامیہ کوئی لیٹرل انٹری جو ہے وہ لے لیتی ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف اسی شخص کو ہوتی ہے۔ وہی اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے کہ ہو از ہی، میں دیکھوں گا یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ اصل میں شیطان کا کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے سمبل آف ریکگنیشن فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے جھکو۔ تو سارے فرشتے تو جھک گئے، لیکن شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ عزازیل، تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی میں آم فرام the word of energy، اور اسے مٹی سے، ہی از جسٹ میٹیریل، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ مطلب کیا تھا؟ تیرا حکم غلط تھا، ری کنسیڈر یور کمانڈ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، اسے اس مقام سے ڈپوز کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی موقع دیا جائے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو اللہ تو نے اس کو دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہیں موقع دیا جاتا ہے، تو اس نے بڑے چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جس کو اعزاز بخشنے کے لیے اللہ تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، لفظ نوٹ کیجیے گا، ڈیرا لگاؤں گا، مورچہ لگاؤں گا، اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں اور بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ لیکن بہرحال اس کو ایکسیس دی گئی آدم و حوا پر، اور اس نے انہیں اس کام پر آمادہ کر لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ جو جواب طلبی کی اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کی، وہ کیا تھی کہ وہ آدم و حوا، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تمہیں کہا نہیں تھا تمہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو اب آدم و حوا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکسپلینیشن دے سکتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بتا، ہمیں شیطان نے بتا دیا ہے
کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور تو کسی بہانے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا، ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں. انہوں نے معافی مانگ لی کہ ربا غلطی ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم لٹ جائیں گے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ یعنی قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے. کہیں فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون. سورۃ کہف میں فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو انسانوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا. یہ جو کشش کو نوٹ کیجیے گا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. سورۃ دہر کے آغاز میں فرمایا گیا کہ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا جبکہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا. ہم نے اسے ایک بڑی حقیر چیز سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. تو یہ ہے اصل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوکس دیا تھا. اگر وہ فوکس ہماری نظر میں رہتا ہے تو پھر تھوڑی بہت ایرر کے بعد منزل بھی مل جاتی ہے. لیکن اگر فوکس آؤٹ ہو جائے تو پھر منزل کبھی نہیں ملتی. آپ گھر سے نکلیں اور آپ کی ایک منزل ہو، آپ بھول بھی جائیں گے تو منزل اگر آپ کو یاد ہوگی تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر منزل ہی بھول جائے گی تو پھر انسان بڑی قابل رحم شخصیت بن جاتا ہے. وہ جو فانی نے کہا تھا کہ ہم تو فانی جیتے جی، وہ لفظ مجھے بھول رہا ہے، بے گور و کفن منزل جس کو یاد نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. کہ گھر سے تو نکل آئے لیکن جدھر جانا تھا وہ بھول گیا. جب وہ بھول گیا تو پھر انسان دھکے کھاتا ہے. پھر وہ ایک ایسا ترنے والا ہے کہ جس کو کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے. وہ ایک ایسی موم ہے جس کو جدھر بھی موڑا جا سکتا ہے. اس میں جہاں شیطان کا ایک رول ہے اور شیطان کے کارندوں کا ایک رول ہے، اس میں ان کا ایک بہت بڑا ٹول وہ تعلیم ہے. یہ نظام تعلیم جس میں سے ہم سب کو گزارا جا رہا ہے، گزارا گیا ہے، یہ ہمارے اس فوکس کو آؤٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی سیکولرزم میں فیس پر تو یہ کہا گیا کہ ہمیں کسی شخص کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں. We don't mind whether someone believes in God or he doesn't. He believes in one God, 10 gods or 1,000 gods. We don't mind. We don't mind he prays 5 times, 10 times, 20 times, or he doesn't pray. لیکن ہمارا اصل کنسرن یہ دنیا ہے. لیکن یہ تو ہمیشہ سے رہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی. لیکن یہ جو سیکولر نظام تعلیم دنیا میں رائج کیا گیا، اس کے ذریعے سے انہوں نے اس کا ابھی نہیں چھوڑا کسی کو کہ وہ اللہ کو مانے. یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنایا گیا پہلے، جو بھی اس نظام تعلیم میں سے گزرے ہیں بشمول میرے، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ ریئل وہی ہے جو نظر آئے.
جس کو چھوا جا سکے, سونگا جا سکے, چکھا جا سکے, یا کم سے کم ان ذرائع میں سے کسی سے ویریفائی کیا جا سکے. جیسے سائنس کلیم کرتی ہے کہ اس کائنات میں ہر طرف الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں, لیکن نہ سنائی دیتی ہیں, نہ ان کا کوئی ذائقہ, نہ ان کے کوئی ٹیسٹ, اسمیل, نہ وہ نظر آتی ہیں اور نہ ان کی کوئی آواز. لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میں کراچی میں اپنے کسی دوست سے بات کر لوں گا. میں فون آن کروں گا, وائی فائی آن کروں گا, اور اگر سگنلز آ رہے ہیں کسی وائی فائی کے اور مجھے اس کا پاسورڈ بھی معلوم ہے, میں وہ پاسورڈ ڈالوں گا تو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں گا. تھرو واٹ؟ انہی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے سے. کنفرم ہو گیا. پھر میتھمیٹکس ایک سائنٹیفک ٹول ہے, سائنٹیفک میتھڈ ہے. کوئی چیز اگر سائنٹیفک میتھڈ سے بھی ثابت ہو جائے تو ہمارا مائنڈ سیٹ اس نظام تعلیم نے یہ بنایا کہ وہ حقیقت ہے. اس کی مثال آئنسٹائن کی وہ ایکویشن ہے کہ ہم میں سے جن لوگوں نے بھی فزکس پڑھی ہے, اور وہاں آئنسٹائن کی, کیونکہ وہ میتھمیٹیشین تھا, فزسٹ نہیں تھا, E=mc². ہم سب مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا, حالانکہ ہم نے کبھی کسی آبجیکٹ کو ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کر کے نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ پر, اللہ کے کلام پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اعتماد اٹھ گیا, لیکن سائنٹیفک میتھڈ پر ہمارا اعتماد ہو گیا. اچھا, اب دوسری طرف آئیے, یعنی سائنٹیفک میتھڈ پر تو یقین اور اعتماد پیدا ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ پر سے نہ صرف یقین اٹھ گیا بلکہ شکوک و شبہات پیدا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کا وجود, سب سے بڑی اس کائنات کی حقیقت اللہ کا وجود ہے, لیکن نہ وہ نظر آتا ہے, نہ اس کی کوئی آواز ہے, نہ اس کی کوئی اسمیل ہے, نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے, نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں. لہذا now it's hard to believe کہ اللہ موجود ہے. تو جب بنیادی فوکس انسان کا آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ بے لنگر کا جہاز بن جاتا ہے, جس کو اپنی منزل معلوم نہیں ہے, جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے, کیوں آیا ہے, کیا کرنے آیا ہے, جا کدھر رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایکسیڈنٹلی پیدا ہو گیا ہوں, حالانکہ اسی سائنس کے علم میں اس ایکسیڈنٹ کی نفی ہے. یعنی ہم سب کے موبائل میں ویدر کا ٹول ہے, کوئی اپلیکیشن ہے, اور اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمیں اگلے 10 دن کی, 15 دن کی, 1 ماہ کی, 6 ماہ کی ایون فورس کاسٹ جو معلوم ہو جاتی ہے, جو کہ اکثر و بیشتر درست ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بارش ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتی, ایون ہوا بھی ایکسیڈنٹلی نہیں چلتی, یہ پہلے سے پلانڈ ہے. یعنی ہمارے جو ٹول ہے ہمارے ہاتھ میں, وہ صرف 6 ماہ کو ٹریس کر سکا ہے, لیکن اگر ہمارا ٹول بہتر ہو جائے تو شاید جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ ٹریس کر لے کہ کب کیا کیا کچھ ہوا تھا اور آئندہ 1000 سال میں کیا کچھ ہونے والا ہے. لیکن فوکس جب آؤٹ ہو جاتا ہے انسان کا, پھر انسان اس بات کو نہیں دیکھتا, پھر اسی پر غور کرتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا. اچھا, جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں, جب تک وہ سمجھتا رہے گا کہ ایکسیڈنٹ ہوا, روتا رہے گا, پریشان ہوتا رہے گا. فیصل آباد کے سینئر ڈینٹل سرجن تھے ڈاکٹر سلیم فضل مرحوم, ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. موٹر سائیکل چلا رہا تھا, کار بس سے ہیڈ آن کلین ہوا, فوت ہو گیا. حالانکہ بالکل سول اسپتال کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, لیکن اندر پہنچتے ہی پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو چکا. بڑے جولی آدمی تھے, جو لوگ بھی آپ میں سے ان سے ملے ہیں, گھر ہمارے کولیگ تھے, بزرگ تھے, بڑے بھائی تھے ہمارے. ہم بھی جنازے میں پہنچے تو وہ شو کرنے کے لیے کہ میں
بڑے اسٹرانگ نرس کا آدمی ہوں، ہم سے جوک کیا، لیکن ظاہر اندر سے تو دکھے ہوئے تھے۔ اگلی صبح قبرستان میں جا کر قبر پہ بیٹھے روتے رہے، واپس آ کر موٹر سائیکل کو دیکھ دیکھ کے روتے رہے، انہیں تو چریٹ بھی نہیں آئی، وہ تو میرا چلا گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، اس کے بعد ان کی اہلیہ تھی اسلامیہ کالج کے پرنسپل مسز زبیدہ سلیم، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو انہوں نے تیسرے دن کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی بڑے نشکرے ہو، تسی شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے ایک کھڈونا سانوں 17 سال کھیڈن واسطے دیتا، جے نہ دیتا کی کر لینا سی۔ اب وہی جو ایک بات ہے اس نے اس واقعے میں شکر کا پہلو پیدا کر دیا، صرف یہ جان کر کہ اللہ نے دیا تھا، یعنی ایز لانگ ایز آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ مجھے مل گیا تھا، وہیں سے شروع کریں، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے تھے اور اسی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں، تو غم غلط ہو گیا، غم ختم ہو گیا انسان کا۔ تو اصل فوکس میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں اور جا کدھر رہا ہوں، میری منزل آخرت ہے۔ میں نہ ایکسیڈنٹلی پیدا ہوا تھا، نہ میں ایکسیڈنٹلی اس دنیا سے جاؤں گا، اللہ مجھے لایا تھا، اللہ ہی مجھے لے جائے گا۔ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ نے دیا ہے، میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، جب چاہے گا لے لے گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ انسان کا اصل فوکس ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جاؤ، تمہاری اصل جگہ زمین ہے اور زمین پر جا کر زندگی بسر کرو، وہاں ایک انسٹرکشن دی تھی، اما یاتی انکم منی ہدن، جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ڈائریکشن آئے۔ اب وہ مراد کیا ہے، جب میرے پیغمبر آئے میری ڈائریکشن لے کر، میرا حکم لے کر، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی بھی میری اس ڈائریکشن کو فالو کرے گا اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ ڈر کیا ہوتا ہے؟ فیوچر کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ جب آپ کا ہاتھ اللہ پر ہے، بچہ اندھیرے میں چلتا ہوا ڈرتا ہے، جب وہ ماں باپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے، بڑے بھائی کی انگلی پکڑ لیتا ہے، تو اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، فکر ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی انگلی پکڑ لیں گے پھر کسی چیز سے ڈر نہیں ہے۔ اور حزن، ملال، غم ماضی کا ہوتا ہے، تو جب یہ طے ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ نے کیا، ٹھیک کیا، میرے فائدے کے لیے ہوگا، آج وہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن کیا پتہ یہ ٹھیک ہی ہو۔ قرآن مجید نے اس کی بے شمار اس بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ اس کی جو کلاسیکل اگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں وہ کیا تھا کہ وہ کنویں سے نکل کے ایک وزیر کے گھر میں جائیں گے، وہاں پھر ان پر ایک مصیبت آئے گی، اس کے نتیجے میں وہ جیل جائیں گے، اور پھر بڑا خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے سورہ یوسف میں کہ جب وہ وزیر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لے کے گیا تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا اکرمی مثواہ، اس کا خوب خیال رکھو، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیا پتہ یہ ہمیں فائدہ دے یا بیٹا ہی بنا لے اس کو۔ تو وہاں فرمایا کہ یوں ہم نے یوسف کو مصر میں اسٹیبلش کیا اور ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں۔ یعنی خوابوں کی تعبیر ہی تھی جس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو وزیر اعظم بنا دیا اس نے مصر کا۔ وہ کیا تھی خوابوں کی تعبیر؟ 3 خوابوں کی تعبیر بتائی صرف انہوں نے، 2 جو جیل میں 7 قیدی آئے تھے ان کے خوابوں کی تعبیر، اور ایک بادشاہ کے خواب کی تعبیر، اور یہاں سے وہاں پہنچ گئے۔ اگر
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हुए कुएं में ना फेंकते, तो फिर ये सारी की सारी कहानी ना बनती और यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ तक ना पहुँचते। तो कोई भी यानी जो दीन की कुरान मजीद की हिदायत है, अगर इसमें से कोई एक हिदायत भी हम पकड़ लें तो फिर हम गुमराह नहीं हो सकते। जब हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर हम बेलंगर के जहाज बन जाते हैं कि हमारा ना कोई वाली होता है ना वारिस। तो बस इसी पर मैं इजाज़त चाहता हूँ, एक जनाजे में मुझे पहुँचना है। इंशाल्लाह मेरे नौजवान साथी जो हैं इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Thank you so much, Dr. Abdul Sami Saab. That was quite an informative and a productive session. And I hope the student body and all the people attending this event will be complying to the instructions forwarded by you. An announcement that Dr. Abdul Sami Saab has to reach a funeral prayer of his colleague. He will be leading this session. But on his behalf, Mr. Mohammad Zami and Asjal Khan Ghori, they will be taking this session to the end, and they will be answering all your questions at the end of the session. Quite an informative session and quite an informative discussion by Dr. Saab. Quite a perfect amalgamation and coordination among the sciences and the religious teachings by Islam. Secondly, I would like to call Mr. Mohammad Zamid, the head of ethics and compliance, to please come up on the stage and share his views about the hijack brain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. लड़कों की आवाज़ नहीं आई, मुसलमान नहीं बैठे? अब ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो अपनी टॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से थोड़ी सी अटेंशन इधर भी देना, ताकि आप लोगों को बात समझ लगे और मेरा आना यहाँ पे ज़ाया ना हो और आप लोगों का भी ना हो। एज यू ऑल नो कि जो टॉपिक है हाईजैक ब्रेन नाम रखा है। और व्हाट इज़ हाईजैक? हाईजैक किसे कहते हैं? कि कोई भी चीज़ आपके इख्तियार में हो और कोई भी चीज़ आपकी अपनी हो लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसी और का जब आ जाए तो वो चीज़ हाईजैक हो जाती है। हाईजैक ब्रेन मीन्स दिमाग आप लोगों का है लेकिन कंट्रोल आप लोगों का नहीं है। हाथ आप लोगों के हैं लेकिन कंट्रोल आप लोगों का नहीं है। पाँव, कान, आंखें, इवन के और आपकी ज़ुबान, आपके डायलॉग्स, आपके बिहेवियर्स विद योर पेरेंट्स, हालांकि पेरेंट्स आपके हैं लेकिन बिहेवियर्स आप लोगों के अपने नहीं हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि जैसे आपके टीचर ने भी इंट्रोडक्शन करवाया कि फ्रंटियर फैल्कन्स इज़ बेसिकली फॉर यूथ। तो जो कोई अपने आप को जवान समझता है तो वो मेरी बात का रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप लोग में से किस किस का ये दिल करता है कि हम लोग के पास एक अच्छा बेड हो, वहाँ पे सुकून से लेटे हों, मोबाइल लटक रहा हो, हम उसको स्क्रॉल ना करें, ऑटोमेटिकली रील स्क्रॉल हो रही हो और खाना पीना कोई आके हमारे मुंह में खुद डाल दे और हमें कुछ ना करना पड़े। हाथ खड़ा करें प्लीज़, बॉयज़ में से भी और गर्ल्स में से भी। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस, यू वांट टू लिव द लाइफ ऑफ अ पैरालाइज्ड पर्सन। ये एक पैरालाइज्ड पर्सन होता है कि जिसको आप जाके देखें बेड के ऊपर लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, उसको लोग खिला भी रहे हैं, उसको लोग पैम्पर भी कर रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उसका काम है सुकून से लेटे रहना। ये होता है जब आप लोगों का ब्रेन हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैक किया कैसे है? ये सेशन होने से पहले ना मैंने अल्लाह की तरफ से प्रैक्टिकल हो गया अनइंटेंशनली कि पिछले एक वीक में मेरा कहते हैं मोबाइल का यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा हो गया कि मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है इस टाइम। आई डोंट नो कि जो लोग हर टाइम जिनके पास आईफोन्स हैं जो वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं, हालांकि उनके पास कैमरा मैन मौजूद हैं, कैसे उनके हाथों में फ़ोन रह जाता है। यार अल्लाह ताला ने आप लोगों को पर्स दिए होंगे, लाजमी बात है, आप लोग लड़कों के पास पॉकेट्स होती हैं, उनमें रखा करो। ये चीज़ दुखती नहीं है? ये मेरे जहन के अंदर एक थॉट आई थी। खैर, मैं अपनी बात की तरफ कंटिन्यू करता हूँ।
سائیکالوجی کے اندر نا ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے یو آر وٹ یو سی، اور بینگ اے نیوٹریشنسٹ ہماری فیلڈ کے اندر یوز کیا جاتا ہے یو آر وٹ یو ایٹ. تو میں تھوڑا تھوڑا دونوں چیزوں کا ٹچ دیتا رہوں گا تاکہ بات آسان ہو جائے. ہم لوگ کی پرسنالٹیز ان انٹینشنلی اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی ہر بندہ ان انٹینشنلی کسی نہ کسی کو اڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے اپنے اندر. جیسا کہ کچھ لوگوں نے ویڈنسڈے دیکھا ہوگا اور مجھے یقیناً لازمی دیکھا ہوگا. ویڈنسڈے سیزن ہے نیٹ فلکس کے اوپر، اگر نہیں پتا. اب پرسنالٹی کیسے کیچ ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یار اس کے اندر جو پرسنالٹی دکھائی گئی ہے، مین کریکٹر جو ہے بچی کا، بہت سیریس ہے، سیریس رہتی ہے، کسی کے ساتھ زیادہ کھل کے بات نہیں کرتی اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تمیز نہیں دیتی، بات کر دیتی ہے. اب آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے سیزنز دیکھا ہے، یہ سیزن دیکھا ہے، اور وہ اس نے پرسنالٹی اڈاپٹ کر لی کہ یار جی میں یوں ہی کروں گی، کہ اٹینشن سیکر جس کو کہتے ہیں. ان انٹینشنلی انسان اٹینشن سیکر بن جاتا ہے، چاہے وہ اچھی پرسنالٹی کا ہو چاہے وہ بری پرسنالٹی کا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ یار اگر یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمیں اچھا لگا تو ہم ایسے بن جائیں کہ شاید ہم بھی دوسروں کو اچھے لگنے لگ جائیں گے. یہ جس ہماری خیالی ہوتی ہے. بینگ اے نیوٹریشنسٹ میں آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گا کہ کوئی بھی چیز سنگل بندے کے اوپر اٹیک نہیں کرتی. ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ کمبائن ہوتی ہے تو انسان کا برین جو ہے وہ ہائی جیکٹ ہوتا ہے، تب انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. ہاؤ اٹ ورکس. آپ لوگوں کے پاس موبائل فونز ہیں، آپ لوگ اس کے اوپر ریل اسکرول کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک ورڈ سنا ہوگا فائٹ اینڈ فلائٹ کے نام سے. اسے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ لوگ ریل اسکرول کرتے ہیں نا، ہمارے برین کا یہ حصہ ہے فرنٹل کارٹیکس اس کو کہتے ہیں، یہ کیا کام کرتا ہے کہ جب بھی ہمارے اندر کوئی ایموشن جاگتا ہے، فار ایگزامپل غصہ آیا ہمیں کسی بات پہ، کسی بھی بھائی کے اوپر، بہن کے اوپر، کسی دوست کے اوپر، سم ٹائم اللہ نہ معاف کرے لیکن سم ٹائم ٹیچرس کے اوپر بھی، پیرنٹس کے اوپر بھی آ جاتا ہے. اور جب غصہ آتا ہے نا تو ہمارے برین کے سینٹر میں ایک لمبنگ سسٹم ہوتا ہے، وہاں سے وہ تھاٹ جنریٹ ہوتی ہے، جنریٹ ہوتے 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 ہمارے فرنٹل کارٹیکس کے اندر آتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی آپ نے یہ بات بولنی ہے کہ نہیں بولنی. جب ہم لوگ اس ایڈکشن کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ ہمارا جو فرنٹل کارٹیکس ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. فائٹ اور فلائٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ لڑو یا بھاگ جاؤ، فائٹ اینڈ فلائٹ. تو ہم لوگ کے جب یہ فرنٹل کارٹیکس بھر جاتا ہے نا تو ہم لوگ نہیں دیکھتے آگے کون ہے، ہم لوگ اپنا منہ پھاڑ کر ان سے بدتمیزی کر لیتے ہیں، یا پھر ہم لوگ اکیلے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یار شاید میں ہی دنیا کے اندر مظلوم رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں. انسان اس چیز سے یا تو ایگریسونیس کی طرف چلا جاتا ہے یا ایکسٹریم ڈپریشن یا کہہ لیں اکیلا پن، لونلینس اپنے آپ کو فیل کرنے لگ جاتا ہے. پھر وہ لونلینس کا فائدہ شیطان اٹھا کر آپ لوگوں کو ڈفرینٹ تھاٹس کی طرف لے کر جاتا ہے. ڈفرینٹ تھاٹس کیسے؟ اب اس کے اندر میں بات کوشش کروں گا زیادہ اوپن نہ ہو، لیکن کیونکہ کرنا ضروری ہے اور بات کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک میل ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں اپنے آپ کو اپنا دھیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کروں، شاید میرا دھیان ڈائیورٹ ہو جائے. یہ ہم لوگ نے کہہ لیں لیم ایکسکیوزز بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. میرے جاننے والے ہیں تو ان سے بیٹھ کر ایسی گفتگو ہو رہی تھی، فیمیل تھی، میری ماں کی عمر کی ہیں. ان کو میں نے کہا آپ نائٹ میں کیوں یوز کرتی ہیں فون؟ انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں، سارا دن گھر کا کام ہے، سارا دن کہہ لیں کچن کا، بچوں کو دیکھنا، پھر اڈلٹس ہیں ان کو دیکھنا، سارا کچھ کرنے کے بعد اگر میں 5 منٹ اپنے آپ کو سکون کے دے دیتی ہوں تو اس میں گناہ کیا ہے؟ اب ایک بات بتائیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا کہ سکون اس میں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ڈیفائن کیا کہ سکون اس چیزوں کے اندر آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے؟ نہیں. تو پھر ہم لوگ کیوں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب جو ڈیفینیشن سکون کے ہم نے اپنے لیے جنریٹ کر لی ہے وہ ڈیفینیشن غلط ہے. سکون وہ نہیں ہے، وہ صرف لسٹ ہے یا وہ صرف آپ کے چند لمحوں کا ہارمونل کہہ لو ارج ہے جو آپ لوگ پوری کرتے ہو. جب سب سے پہلے یہ جو 2x والا آپشن آیا جس کے اوپر ہم سب کی وائس نوٹ سنتے ہیں 2x کر کے، تو سب سے پہلے وہ آیا تھا اسنیپ چیٹ کے اوپر. تو جب میں نے اسنیپ چیٹ کے اوپر یہ چیز دیکھی
تو مجھے تھوڑا سا نا کلک ہوا اللہ کی طرف سے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. واللہ عالم اس کے پیچھے کی سائنس مجھے ذہن میں نہیں تھی, بس یہ تھا ہاں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر نکال دیا, پھر انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر نکال دیا, پھر یوٹیوب پہ سارا کچھ, پھر ریلز نکال دی. اور اب جا کر مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے اپنے اوپر ایکسپیرینس کر کے, اپنے سرکل کے اندر دیکھا یہ چیز مجھے کیچ ہوتی ہے کہ یار یہ جو 2x والا ہے نا, یہ انہوں نے اس لیے کر دیا کہ ان کا کہیں پہ بھی فوکس نہ رہے, کسی چیز کے اوپر یہ فوکس نہ رہ سکے, ان کو بس ہو کہ جی ہم جلدی جلدی سارے کام کریں. ایک میں بھی سم ٹائمز ریلز دیکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ایک بار میں ریل دیکھ رہا تھا, اس کے اندر کیا تھا, ڈونٹ شاؤٹ پلیز. اچھا, ایک دفعہ میں ریل دیکھ رہا تھا, اس کے اندر کیا تھا, وہ لڑکا کہتا کہ میں ریئلائز کر رہا ہوں کہ میرے پاس سلو کام کرنے کی بھی طاقت ہے, میں ہر کام جلدی جلدی کیوں کرتا ہوں. اور میں نے ریئلائز کیا یار ہاں یہ عادت تو میرے اندر بھی آ گئی ہے ان انٹینشنلی. میں نہاتا ہوں, شیمپو کیا, تیز 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 کر رہا ہوں, میں آرام سے بھی اپنے بال کر سکتا ہوں. میں کنگھی کرو, تیز تیز لگے ہوئے, بس جلدی جلدی کرے, کیا جلدی ہے بھائی, آرام سے کر لو, بہت زندگی پڑی ہے, ابھی بہت ٹائم ہے. تو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, بچوں نے پڑھا تھا کچھوا وہ خرگوش, تو اٹس ریئل. تو اپنے آپ کے اندر نا ذرا صبر رکھیں. یہ فرنٹل کورٹیکس کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں, نہ کہ کسی اور کے کنٹرول میں دیں. آپ لوگ کے ایموشنز کے بٹن آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے, نہ کہ کسی اور کے پاس ہونے چاہیے. جب ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا, تو ادھر اچھی چیزیں بھی آتی ہیں, بری چیزیں بھی آتی ہیں. اور ہم آپ کا جیسے میں نے بات کی سٹولن فوکس, آپ کا فوکس جو ہے وہ کھینچ لیا جاتا ہے. وہ کیسے کھینچتا ہے, اس چیز کو آپ ایکسپیرینس کریں گے اپنی لائف میں. جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں, ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس ہوا تھا میرے ساتھ. آپ لوگ نماز پڑھتے ہو تو اس کے اندر خیال آ رہا ہوتا ہے ریلز کا, کہ فلاں آٹومیٹکلی, کیونکہ اندر میموری کے اندر ہے ہی فٹ, وہ ریل کے اندر یار یہ چل رہا تھا, ریل کے اندر یہ چل رہا تھا. اور جب آپ لوگ ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں تب آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ آ رہا ہوتا ہے. جو آپ دیکھ رہے ہو آپ لوگوں کا اس کے اوپر ہی فوکس نہیں ہے, آپ لوگوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, ریلز دیکھ رہے ہیں, یہ مانے نہ مانے, کوئی خود جھوٹ بول دے وہ علیحدہ بات ہے. ایک وہ ہے نا شعر ہے, جس کو اردو سے لگاؤ تو اس کو سمجھ آئے گی, کہ اس کا دوسرا مصرع ہے, تم میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اس کا پہلا مصرع کیا ہے, یس کس نے بولا ہے. اچھا, اب ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف, جب آپ لوگ ریلز دیکھتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی ان انٹینشنلی جب کوئی غلط ریل سامنے آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیومن کے اندر ایک ارج رکھی ہے, ایک ایموشن ہے اس کا, وہ بھی جاگتا ہے, اپوزٹ جینڈر کے لیے جاگتا ہے. اور جب وہ جاتا ہے تو اس کے اوپر سونے پہ سہاگا, جو ہم لوگ کی آج کل کی ڈائٹ ہے. ہم لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, ایون کہ گھر میں بھی بنائے تو کوشش ہوتا ہے کوئی اس طرح کا بنائے کہ ہمیں فاسٹ فوڈ کا ذائقہ منہ کے اندر آ جائے. اچھے کھانے ہم لوگ کھانا پسند نہیں کرتے. جب ہم لوگ اس چیز کو کھاتے ہیں, وہ ہمارے ایموشنس کو کہتے ہیں, سوری, ہمارے اس بایولوجیکل فیکٹرز کو اتنا پمپ کرتی ہیں, اتنا ایکسکریٹ کرتی ہیں, کہ ہم لوگ ٹائم سے پہلے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں, جو کہ جب ہمیں حاصل نہیں ہوتی تو ہم لوگ پھر غلط راستے کی طرف بھی جاتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے, کون کتنا پانی میں ہے. وہ ہر بندے کو اپنا میئرمنٹ اس کے پاس ہوتا ہے, وہ میئر کر سکتا ہے, اور اس نے کیسے نکلنا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے. اس کا ایک آسان سا حل کیا ہے, کہ جب بھی آپ لوگ کبھی کسی گناہ کی طرف چلے جائیں, وہ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. کہ انسان کا ایمان بھی سے تازہ رہتا ہے, کہ انسان سے اگر غلطی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسی ٹائم اسٹیپ بیک آتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, یا اللہ اب نہیں کروں گا, نہیں کروں گی. پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتا ہے, پھر کچھ ہو جائے, پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, مانگتی ہے. تو اگر آپ کی یہ سچویشن کریٹ ہو جائے تو اس کے اندر سب سے آسان حل تو یہ ہے کہ انسان پہلے اپنا میئرمنٹ دیکھے, کہ یار میں کس پوائنٹ کے اوپر جا کے سلپ ہوا تھا, کیا چیز تھی کہ جس نے مجھے اس راستے سے ہٹا دیا. بہت مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. آپ لوگ اس کو کتھارسس کہتے ہیں, کہ پورا دن آپ لوگ نے گزارا, اپنے گھروں میں جائیں, گھروں میں بیٹھ کر صرف 5 منٹ اپنے آپ کو دیں, اپنی ذات کو, اپنی سیلف کو. ایک ہوتا ہے
आखिरती कामयाबी, आखिरती कामयाबी की तरफ तब जाएंगे जब दुनिया के अंदर कुछ करने के काबिल होंगे। एक बंदा मेंटली स्टेबल ही नहीं है, वो अपनी आखिरत के लिए क्या करेगा? आखिरत छोड़े, वो अपने लिए क्या करेगा? अपनों के लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। वही वाली बात, एक पैरालाइज्ड पर्सन की लाइफ जी रहा है। एडिक्शन काफ़ी तरह की होती है। स्क्रीन एडिक्शन भी होती है, फूड एडिक्शन भी होती है, और जंक फूड, उसके बाद मेडिसिन की। मेरी अपना फार्मेसी का काम है, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि 20-20 साल के लड़का आकर मुझसे नारकोटिक्स की मेडिसिन की रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जी हमें दे दें, हमें डिप्रेशन हो चुका है, हमें एंग्जाइटी हो चुकी है। हमने और लोगों ने लिटरली यहाँ पे अपने कर्ज लगाए होते हैं, और वो कोई ज़्यादा बड़ी एज के नहीं होते, आप लोग की एज के ही होते हैं। अगर हमसे इस तरह की मेडिसिन मांगते हैं कि जिससे हमारे दिमाग को सुकून मिले, हम लोग को सुकून नहीं मिल रहा। आप लोग ये चीज़ भी, आप लोगों ने अपनी लाइफ में ये चीज़ भी एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, गुस्सा आया हो, या आप लोग का मूड अच्छा ना हो, आप लोग फ़ौरन अपने बेड के ऊपर या बिस्तर के ऊपर लेटकर मोबाइल ओपन करके रील्स देखने लग जाते हैं, और ऑटोमेटिकली आप लोग का मूड अच्छा हो जाता है। क्यों? एक और हार्मोन है डोपामीन, सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने, ऑनलाइन एक स्कॉलर है उनके मुंह से भी सुना होगा। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे उस हैप्पीनेस मूड को, जब हमारा हैप्पी हम होना चाहते हैं तो वो हार्मोन रिलीज होता है। जब हम लोग ये मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो हार्मोन रिलीज होने लग जाता है। जब वो हमारा हार्मोन रिलीज होता है ना, तो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, सिर्फ तब तक जब तक हम रील देख रहे हैं। आप लोग रात को सोने के लिए लेटते हैं, लेटने से पहले मोबाइल ओपन करते हैं, आप लोग की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आ रही, अच्छा चलो मोबाइल रख के सोने की कोशिश करते हैं, मोबाइल रख दिया, नींद नहीं आ रही, चलो फिर मोबाइल देख लेते हैं। ये चीज़ आपके डोपामीन को एक्सक्लेट करती रहती है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी, कह लें, अपनी स्लीप पैटर्न को भी स्टेबल नहीं कर सकते। ये भी मेरे पास एक स्टडी केस आया था, उसके अंदर मैंने डायग्नोज किया था। डोपामीन के साथ साथ जो फाइट और फ्लाइट का मैंने आप लोगों को इमोशन बताया, वो जो जनरेट होता है आप लोगों के साथ, आप लोगों के अंदर, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग जब उसके अंदर कैच हो जाते हैं ना, तो हम लोग का कनेक्शन टूटने लग जाता है अपनों के साथ। जब ये मोबाइल फ़ोन इजाद किया गया था ना, बनाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग ने ये बनाया कि लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, टेलीफोन्स PTCL तार के साथ जुड़ा होता है, आप इजीली हर जगह किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकेंगे। लेकिन इसने कनेक्ट करने के बजाय हमें सबसे डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट कैसे किया? 4 फ्रेंड्स बैठे हैं बात करने के लिए, खाना खाने के लिए, गेट टुगेदर उन्होंने किया है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। हर बंदा अपना अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है। फ़ोन यूज़ करते करते, अच्छा यार बात सुना, ये वाली रील देखी है, देखकर बस इतनी बात। और वो खाना खाता है, खाना खाने से पहले भी 3-4 अच्छी पोस्ट की तस्वीरें ली, पोस्ट कर दी, हालांकि पैसे किसी और के होते हैं, स्टेटस पे लगा के शो करते हैं कि हमने खाना खाया, अगला बंदा जेलस हो और वो फिर हसद करते, फिर हमें नज़र पड़ जाती है। खैर, तो इन चीज़ों के ऊपर ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं कि हमें आइडिया नहीं होता है, हमारी डेली लाइफ की रूटीन बन चुकी है जो हमें फिर बहुत दूर ले जाती है, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत दूर। और इस टाइम इल्ला माशाल्लाह मैं नहीं समझता मुझ समेत कि कोई भी बंदा ऐसा बैठा हो जिसको ये फ़ोन की एडिक्शन ना हो, जिसका ब्रेन हाईजैक ना कर लिया हो। आप लोगों ने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि समटाइम आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं, और जब आप अकेले में जाकर अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रील सामने आ जाती है। यू हैव नो आइडिया आप लोगों का सिंगल मोमेंट कैच किया जा रहा है। आप लोगों को पता है मेरा मोबाइल फ़ोन ऑफ है, मतलब ऑन नहीं, स्क्रीन ऑन नहीं है, सिर्फ मैंने यूँ किया ना, मेरा फेस कैमरे में कैप्चर्ड हो गया। अब जो हमारे कुछ भाई बैठे हैं, हैकर, वो क्या करते हैं, सिर्फ आपका कैमरा सामने आने से आपका फेस कैप्चर हो गया, वो यहाँ से आपकी तस्वीर निकाल के AI जनरेट करके कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग समझते हैं कि जी हमने अगर फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट के ऊपर कोई पिक्चर ली है, पिक्चर लेके हमने डिलीट कर दिया, वो डिलीट नहीं होती। मैं बता रहा हूँ जो चीज़ आपने कैप्चर भी नहीं की, वो जब सेव है तो कैप्चर करने के बाद कोई चीज़ कैसे रह सकती है जो डिलीट हो जाए। सारा कुछ आपका डाटा सेव्ड है उनके पास। हर बंदे का एक एक मोमेंट कैच कर रहे हैं।
کہ یہ کس پرسنالٹی کا ہے, کس چیز کی طرف یہ زیادہ سرچ کر رہا ہے, کہیں یہ دین کی طرف تو نہیں آ رہا, دنیا کے اندر ہے, دنیا کے اندر ہے تو دنیا میں تو کہیں پروگریس نہیں کر رہا. اور مزے کی بات, آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کریں گے کہ جن لوگوں نے ڈیوائس بنائی ہے انہوں نے خود اپنے بچوں کو ڈیوائس نہیں دی. سوری ٹو سے ٹیشو پینڈنگ. اس سے اندازہ لگا لیں, سمجھا کے پسینے آنے لگے ہیں, پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آنی. اچھا, اب ذرا میں جو اپنے پوائنٹس بنائے ان کی طرف بھی آ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے نا سورہ بقرہ کے اندر فرمایا, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کے ولی, اللہ کے دوستو وہ ہیں کہ جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں. اور وائس ورسا اگلی آیت میں فرمایا, اور اللہ کے دشمن وہ ہیں جو آپ کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. قرآن میں جب بھی آپ اس کو پڑھیں آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نور کا ذکر کیا ہے وہ سنگولر کیا ہے, اور جہاں اندھیرے کا ذکر کیا ہے وہ پلورل کے اندر ہے. وہ زیادہ ہیں, برائی کے راستے بہت زیادہ ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جبرائیل علیہ السلام, اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا جبرائیل ذرا جہنم کا راستہ دیکھنا. جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کا راستہ دیکھا, بہت آسان تھا, اسموتھ جا رہا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, انسان اپنی لائف کو یوں انجوائے کرتے کرتے جاتا ہے. آگے جب پردے ہٹتے ہیں آگے جہنم ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ اتنا اسموتھ راستہ, اس سے بچ کون سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا جنت کا راستہ بھی دیکھ لو. جنت کا راستہ دیکھا, جگہ جگہ پہ رکاوٹیں ہیں, لوگوں کے ٹاؤنٹس ہیں, ہر کسی کا ناراض ہونا ہے, آپ کو اپنے فرینڈ سرکل بھی چھوڑنا پڑتا ہے, سارا کچھ کر کے تنگیاں بہت ہیں. اور جب پردہ ہٹا تو آگے جنت تھی. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہاں پہنچ کون سکے گا, اتنا ٹف راستہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے لیے ایفرٹ کریں گے, اس کے لیے محنت کریں گے اور اس طرف آئیں گے. اب میں جتنی بھی بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے نا, تو اس لیے دیے کہ دونوں سے سنو, اس لیے نہیں دیے کہ ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو. دونوں سے سننا ہے, ادھر فٹ کرنا ہے. اور جن لوگوں کو بھی شاید بات سمجھنا ہے نا, ایک شعر ہے کہ رچا ہوا ہے بدن میں سرور گناہ, ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے تجھے. کہ ہمارے اندر وہ چیز اتنی فٹ ہو گئی ہے, اتنی فٹ ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے نارمل ہے. ایک بہت خطرناک بات ہے لیکن ہمارے لیے بہت عام بات ہے. کوئی بندہ کہتا ہے نا یار زیادہ زیادہ کیا ہوگا, ہم ریلز دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, ہم انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں, کیا نقصان کیا, کسی کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے. اگر آپ صرف میں یہ جملہ کہہ دوں نا کہ یار آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو, تو ٹو بی آنیسٹ اندر یہی آئے گا, پھر اللہ کی یاد سے غافل, اللہ کو تو جب مرضی یاد کر لو. اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے جا دفعہ ہو جا پھر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے دل میری دو انگلیوں میں ہے, میں جب چاہوں اس کو پھیر دیتا ہوں جس کی طرف چاہوں. مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب آپ نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں انٹینشنلی, تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل آپ سے پھیر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ کو قریب کر دیتے ہیں جو برائی کی طرف آپ کو بہت آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں. اچھے لوگ آپ کی زندگی سے ہٹا دیتے ہیں. پھر لوگ آپ کو دھوکہ بھی دیں گے, آپ کو یوز بھی کریں گے, آپ کا فائدہ بھی اٹھائیں گے, آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں بھی کریں گے, اور یہ ساری نارمل ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں, آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کے ہاں تھکے نہیں لگتے. اگر آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو نا, آپ لوگ بیٹھے نہیں ہو, اللہ نے بٹھایا ہے. اگر میں بول رہا ہوں نا, یہ اللہ بلوا رہا ہے. آپ لوگ سن رہے ہو, اللہ سنوا رہا ہے. کیوں سنوا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ سب سے محبت کرتا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے
پہلے 5ویں پارے کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندے میں کیا کروں گا تجھے عذاب دے کر، کیا کروں گا؟ میری کوئی پرسنل دشمنی ہے تم سے؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ کیا میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا تھا؟ تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور مجھ پہ ایمان رکھو۔ سمپل سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی، مجھ پہ ایمان رکھنا اور میرا شکر ادا کرتے رہنا، جنت تمہاری، میں تمہیں عذاب دے کے کچھ مجھے فائدہ نہیں ہے۔ اور لٹرلی اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے۔ ایک میرے ہمارے فرینڈ ہی ہیں، ہمارے کولیگ ہی ہیں، ابراہیم سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ایک ورڈ بولا کرتے ہیں مجھے کہ ایوری ون وانٹس ٹو بی لو انکنڈیشنلی، ہر بندہ، ایوری تھراپسٹ نیڈ اے تھراپی، کہ اگر کوئی بندہ کسی کی تھراپی کر رہا ہے ایون کہ سم ٹائم اس کو خود تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس چیز کا وہ کیا لیں کراؤڈ نہ بن جائے کہ جی ہم بڑے نیک ہیں، ہم لوگوں کو زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں، ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے استادوں کے پاس جاتے ہیں کہ سر جی ہم لوگ تنگ ہو گئے ہیں، زندگی میں پریشان ہیں، ہمیں حل بتاؤ۔ وہ پھر ہمارے استاد اچھے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف ڈائریکٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایوری ون وانٹس ٹو بی لو انکنڈیشنلی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار مجھے کوئی تو ہو جو بہت پیار کرے، بہت پیار کرے، بہت پیار کرے، کہ میں ایک ورڈ بولوں وہ کہے ٹھیک ہے۔ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو آپ کو انکنڈیشنلی پیار کرتی ہے، پیار کرتی ہے تو اپنا محبوب دے دیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کو دے دیا کہ جاؤ۔ کس کو پسند ہوتا ہے کہ آپ کس سے پیار کرتے ہو؟ ڈو یو لائک کہ اس کو کوئی نقصان دے؟ آپ کو پسند ہو کہ اس کو پتھر پڑے، گرمی میں رہے، لوگ اس کو کوسیں، برا بھلا کہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ ہم سے پیار کرا تھا، اس نے بھیجا یار ان کو گائیڈ کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ تم لوگ جہنم کے گھڑے کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہو اور میں کمر سے تم لوگ کو کھینچ کھینچ کے پیچھے لا رہا ہوں۔ تم لوگ کہہ رہے ہو نہیں ہم نے جانا ہے، پیچھے کھینچ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے جہنم جانا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ واللہ صرف چند سیکنڈز یا نینو سیکنڈز کے ایموشن کے لیے ہم لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نینو سیکنڈز۔ اور لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ہی بندہ ایک ہی جگہ پہ جا کے پکڑا جائے۔ کوئی بندہ، جیسے میں نے ڈفرینٹ ایڈکشنز کی بات کی ہیں، ہمارے ہاں ایک نیا ایڈکشن آ چکا ہے ویپ کا، سب کو پتہ ہوگا، پوڈز موسٹلی لڑکے یوز کرتے ہیں، فیمیلز بھی کرتی ہیں، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب ویسے تو یوز کرتے ہیں فیشن کے لیے، فیشن ہے، یو بننا ہے، اچھا دکھنا ہے، ہماری کوئی کہہ لے پرسنالٹی بنے، لوگ پسند کریں، خام خیالی یہ ہوتی ہے، لیکن ایکچوئل میں پسند کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اب اللہ مجھے معاف فرمائے، میں آپ لوگوں کو صرف بتانے کے لیے کر رہا ہوں، سوری ٹو سے، سگریٹ، پوڈ، شیشہ، ویلو جس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گزارا ہوا ہے، اور مجھے پتہ ہے یہ ایڈکشن کتنی ڈیپتھ تک بندے کو لے کے جاتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب ان ساری چیزوں کے اندر ایک چیز کامن ہے، اس میں ہے نکوٹین۔ نکوٹین کسی کے اندر پاؤڈر فارم کے اندر ہے، کسی کے اندر فلیور فارم کے اندر ہے، کسی کے اندر کسی اور فارم کے اندر ہے۔ نکوٹین سے کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کا برین سست ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں فارمیسی پہ کہ یار اسٹمک میں بہت ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، میرا صرف ایک ورڈ ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے پوڈ پیا تھا، وہ کہتا ہے ہاں جی پیا، میں کہا بس اسی لیے ہو رہی ہے۔ وہ آپ کو ایز اے میڈیکلی آپ کو اندر سے ڈی ہائیڈریٹ کر دیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، صرف آپ کی باڈی کو نہیں آپ کے دماغ کو اندر سے ڈی ہائیڈریٹ کر دیتا ہے، آپ کا دماغ خشک ہو جاتا ہے اور آپ کو کچھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ بس بندے کو وہی پیرالائز والی بندے کی عادت کہ میں بس کہیں بھی پڑا رہوں، مجھے کوئی بندہ کوئی کام نہ کرے، کوئی کام کہہ دے تو مجھے موت پڑ جائے گی۔ اور ایک اور شعر ہے، اس کا صرف ایک مصرع میں سناؤں گا، اگر آپ لوگوں کو اردو سے دلچسپی ہو تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور
کہ یہ دور ہے یہاں کے فتنے الگ ہیں, پچھلا دور تھا وہاں کے فتنے اور تھے. ہر دور میں فتنہ بدلتا ہے, اور جب فتنہ بدلتا ہے, برائی بدلتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے سولجرز بھی پھر اپنے کھڑے کر دیتا ہے کہ جی اب یہ والا معاشرہ خراب اس طرح سے ہو رہا ہے, اب یہاں پہ جائیں. استاد ڈاکٹر سمیع صاحب آپ لوگوں کو انبیاء کے قصے کو سنا کے گئے ہیں, اب یہاں پہ جائیں. استاد ڈاکٹر سمیع صاحب آپ لوگوں کو انبیاء کے قصے کو سنا کے گئے ہیں, آپ ویسے اپنے مائنڈ کے اندر گو تھرو کریں. ہر انبیاء پیغام ایک دیتا ہے, ایک ہی ان کا ڈائلاگ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اور آخرت کی تیاری کر لو. لیکن آپ یہ دیکھیں ہر کسی کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ تھی. وہ ڈیفرنٹ کیوں تھی؟ کیونکہ ہر دور کے اندر فتنہ اور تھا. حضرت لوط علیہ السلام کا فتنہ اور تھا, حضرت شعیب علیہ السلام کا فتنہ اور تھا, ان کی قوم کے اوپر جو فتنہ آیا ہوا تھا. ہر چیز کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا ہے کہ یار ہم لوگ نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. جب تک آپ لوگ خود نہیں چاہیں گے نا کہ ہم لوگ کچھ کرنا چاہیں, نیت ہی کر لیں صرف, تب تک اللہ بھی آپ کی مدد نہیں کرتا. اگر آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں, اٹ مینس زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک دفعہ تو آپ لوگوں نے بیٹھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑائیاں روئے ہیں کہ اللہ تھک گئے ہیں. بلیو می, 15-20 سال کے لوگ ہیں اور مرنا چاہتے ہیں, زندگی سے تنگ آ گئے ہیں. ایک دفعہ انسٹاگرام کے اوپر میں نے ایک پوسٹ دیکھی, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ چائنا فائنلی ڈسکورڈ, یا انہوں نے سائنٹیفکلی ایک پل, ایک میڈیسن بنا لی ہے جس سے آپ کی ایج نا 200 سال تک جا سکتی, آپ 200 سال دنیا میں زندہ رہیں گے. میں نے کمنٹ سیکشن کھول لیا کہ ذرا دیکھو لوگوں کے ریویوز کے اس کے بارے میں. ایک بھی کمنٹ ایسا نہیں تھا جو کہہ رہا تھا ہاں جی شکر ہے اب ہم لانگ لائف گزار سکتے ہیں. پہلا دور تھا لوگ لمبی زندگیاں جینا چاہتے تھے, ہم ہیں آج کا دور ہے لمبی زندگیوں سے تنگ آ گیا, چاہتے ہیں بھائی ایک ٹائم آتا ہے آپ لوگ کے اوپر, اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے کہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے یار بس جتنی جیلی بہت ہے, میں اب دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی اسکرین ایڈکشن, انسان کی وہ کہہ لیں فوڈ کی طرف یا کوئی اور ایڈکشن اس کو لگی ہو, پھر اس کا برین اس طرح کام نہیں کرتا, اس کے جو کہہ لیں ریلیشنز ہوتے ہیں فادر مدر بھائی دوست, ان سب سے وہ کٹ جاتا ہے, اور جب وہ اکیلا رہ جاتا ہے, اس نے اللہ کو بھی کھو دیا ہوتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ یار اب میں مر جاتا ہوں, اب میرا کوئی فائدہ نہیں جینے کا. دنیا میں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بات نہیں بھی ختم کی میں نے. سورہ کہف کے اندر نا, کل فرائیڈے تھا, امید ہے کسی نے بھی پڑھی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں. اس کے ریزن کیا ہے؟ کچھ لوگ سائنٹیفکلی ریزن نکالتے ہیں, لیکن ابھی ہمیں سائنٹیفک کی ضرورت نہیں ہے. سائنس کے لیے لوگ بیٹھے محنت کر رہے ہیں, ہمیں پہلے اپنے آپ کو سدھارنا. سورہ کہف کی نا 2 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, ایک سٹارٹنگ رکوع, ایک آخری رکوع. سٹارٹنگ رکوع کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو, تم لوگ یہ جتنی عیاشیاں دیکھتے ہو, لوگوں کے پاس بڑی گاڑیاں, لوگوں کا خوبصورت دکھنا, لوگوں کا پیسہ, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف دکھاوا ہی ہو, وہ سارا کہہ لیں دجل ہے. دجل کہتے ہیں جھوٹا, فتنہ, دھوکہ, دھوکے کو کہتے ہیں دجل. تو وہ سارا دھوکہ ہے. ایک وقت آئے گا میں اس کو ساری دنیا کو, پوری کائنات کو چٹیل میدان بنا دوں گا. اس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا جہاں جا کر آپ چھپ سکیں گے, ایک پتھر کا سایہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لازمی بات ہے ہم سارے سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں, اور وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے ولاگرز آتے ہیں, اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سوشل ورکرز ہیں, ہم یوتھ کے لیے کام کرتے ہیں, اور آن لائن کام بتاتے ہیں. سارا کچھ وہ سارا خیر فراڈ ہوتا ہے, کیونکہ میرے پیسے بھی ڈوب گئے تھے اس کے اندر. اچھا, اب وہ سارے آپ لوگوں کو کیچ کرتے ہیں اپنا لائف اسٹائل دکھا کے کہ یہ ہے اصل زندگی جس کو ہم جی رہے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے شروع میں فرمایا کہ یہ سارا کچھ میں ختم کر دوں گا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بنایا ہے سارا کچھ. ایک کریٹر ہی جب کہہ رہا ہے کہ میں نے سارا کچھ خراب کر دینا ہے, تو کوئی اور بندہ کیسے یقین کر سکتا ہے؟ اور سورہ کہف کے اینڈ میں آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے کے اندر شخص کون ہے؟ جس کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہو کے رہ گئی. اب اس کے اندر جب میں نے یہ آیت پڑھی تو ایک کہہ لیں پوائنٹ میرے ذہن کے اندر آیا
کہ دوڑ دھوپ دنیا کے اندر بھی دو طرح کے لوگ کرتے ہیں. ایک بندہ تو وہ ہے کہ جس نے دنیا کے لیے ایفرٹ کی, پیسہ کمانے کے لیے, فیم کمانے کے لیے, اپنے لیے نہ صحیح, ایک ایز اے میل میں بات کروں, اپنے لیے نہ صحیح, اپنی اولاد کے لیے ہی صحیح, کہ یار میں جو کچھ کروں اپنی وائف, اپنی ماں, اپنے بچوں کے لیے کروں تاکہ وہ ایک اچھی سکون والی زندگی گزار سکے, وہ اسی کے اندر کھپ کر مر جاتا ہے. ایک بندہ تو وہ ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کو تو یاد کرتا ہے لیکن صرف دنیا کے لیے. آپ 101 دفعہ فلاں تسبیح پڑھ لیں, آپ کا یہ کام ہو جائے گا. آپ 300 دفعہ یہ پڑھ لیں, آپ کا یہ کام ہو جائے گا. تو وہ ساری محنت بھی اس کی صرف دنیا کے لیے ہو کے رہ گئی, اس نے آخرت کے لیے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں. اللہ کو یاد بھی کیا تو صرف دنیا کے لیے کیا, آخرت کے لیے نہیں کیا. تو ایسے اللہ نے فرمایا, اے نبی کیا تمہیں نہ بتاؤں سب سے بڑے خسارے میں کون لوگ ہیں, کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہو کے رہ گئی. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم ایسے لوگوں میں سے شامل نہ ہوں. ایک سورہ یاسین کے اندر ایک سٹوری بتائی گئی ہے فیوچر کی. اب قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور ہم مسلمانوں کا چیلنج ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر سوال کا جواب ہے. اور اگر ہم مسلمان چیلنج کرتے ہیں تو وی شوڈ نو کہ اس کے اندر کون سے سوال کا کیسا جواب ہے. پاسٹ کی باتیں بھی ہیں, فیوچر کی باتیں بھی ہیں. اب فیوچر کی باتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم. قیامت والے دن اس رب رحیم کی طرف سے مسلمانوں کو, مومنوں کو تو سلام ہوگا, سلیوٹ ہوگا, سلامتی کے ساتھ وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور مجرموں سے کہا جائے گا ذرا سائڈ پہ آ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ ٹاک کرے گا. اب علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو میں یوں پڑھتا ہوں گویا یہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے. ہر آیت میں اس کی یوں پڑھتا ہوں. تو آپ ذرا اس کو اپنے اوپر قیاس کرنا, ہر بندہ, اب کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ٹاک کر رہا ہے. اللہ نہ کرے ہم ان میں سے شامل ہوں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ مجھے وہ کہتا ہے ذرا سائڈ پہ آؤ نا, گڈی سائڈ پہ لاؤ, جیسے وارڈن والا کرتا ہے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ, کیا تمہیں میں نے کہا نہیں تھا اے آدم کے بچے, ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹے, کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ تعبدوا الشیطان, کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلنا. یا بنی, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس کو آگے آیت لے کر چلنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ لوگوں سے کروں گا. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ کوئی مومنٹ خواب میں ہوتا ہے, خواب دیکھا, کوئی مومنٹ ہوا, اٹھ گئے. اب جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں نہیں ہوتی, ایک تو ٹائم نہیں ہوتا, دوسرا ڈیٹ نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کب ہوگا ایونٹ, کہ ہے بھی یا نہیں. یہ ڈیٹ وغیرہ خواب کے اندر آپ نہیں دیکھتے. لیکن کچھ سالوں بعد اچانک وہ مومنٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ لوگوں کا مائنڈ ایک دم کیچ کرتا ہے, جس کو ڈیجا وہ بھی شاید کہتے ہیں. ایک دم سے بند کہتا ہے اوہ یار یہ تو میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. کیچی ہوتا ہے وہ مومنٹ, اور انسان تھوڑا سا اس مومنٹ کو انجوائے بھی کرتا ہے, تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہے. وہ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے, جب ہم لوگ سو جاتے ہیں تو ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے, وہ ٹریول کرتی ہے. اب روح ایک انرجی ہے, ٹریول کرتی ہے, مائٹ بھی پاسبل, ویسے ایک سوچا چھوڑ کے جا رہا ہوں, زیادہ اس کو دماغ پہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ مائٹ بھی پاسبل روح ہماری ٹائم میں, اللہ کی اجازت سے ٹائم میں تھوڑا ٹریول کر کے واپس ہمارے جسموں کے اندر آتی ہو. وہ مومنٹ وہ ہماری روح پہلے دیکھ لے جو ہم نے خواب میں دیکھ لیا, اور جب ہم فزیکلی اس ٹائم پیریڈ کے اندر پہنچے تو ہمیں کلک ہوتا ہے یار یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. یا پھر ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی, کسی نے آپ کو کوئی چیز گفٹ کی, وہ آپ لوگ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی, کوئی پین کہہ لے, کوئی کی چین کہہ لے, کوئی اور چیز. کئی سالوں بعد آپ لوگوں نے وہ ڈرا کھولا, الماری صاف کرتے ہوئے, دراز صاف کرتے ہوئے, وہ چیز سامنے آ گئی, ساتھ ہی آپ لوگوں کو کلک ہوا یار یہ تو فلاں بندے نے دی تھی, یاد آ گیا. یہ یاد آ جانا ابھی ہمیں یاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سب انسانوں نے ایسے دیکھا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا تب ہم نے کہا تھا کہ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہم
تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کر کے آگے, ہمیں ابھی نہیں یاد آئے گا, یہ یاد آئے گا قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمارے سامنے آئے گا. تو اس موقع کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے اگر تم لوگ نے مان لیا مجھے اپنا رب تو دنیا میں جا کے مجھے بھول نہ جانا. اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر آخر میں دوبارہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں. کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, ہرگز اس کی بندگی اس کی پیروی نہ کرنا, بندگی صرف میری کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور پھر ایک دو آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی, اس کے ہاتھ بولیں گے کہ یہ کیا کرتا تھا. اب ہاتھوں کے بولنے سے مراد ایک ایک یہ موومنٹ نہ لیں, آپ لوگ کا اسکرولنگ لیں. ایک انگوٹھا بولے گا یا اللہ اس نے کس جگہ پہ کیا ٹائپ کیا تھا, کس جگہ پہ اس نے لائک کیا تھا, کس چیز کو اس نے شیئر کیا تھا اور کس چیز کو اس نے سرچ کیا تھا. آپ کے ہاتھ بولیں گے, آپ کی آنکھیں بولیں گی, آپ کے کان بولیں گے. آپ اس دن ہی بولو گے, آپ چپ کرا دیے جاؤ گے. ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں چھوٹا سا, بات ذرا ہٹ کر ہے, ساری باتیں ہٹ کے تھی ویسے. بے بسی کا عالم کیا ہوتا ہے. میں نے بے بسی کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ جب کیا تھا نا فرسٹ ٹائم, میں نے ڈیتھ پہ کیا تھا کسی کہ کوئی بندہ میرا عزیز تھا فوت ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. اب میت اٹھانے کا وقت آ گیا کہ جی جنازے کے لیے لے کر جانا ہے, لے کر جانے لگے. اب سارے رو رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی مومنٹ گزرا ہوگا لائف میں, آپ لوگ رو رہے ہو, پٹ رہے ہو, کلیجہ حلق کو آیا ہوا ہے, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے اس مومنٹ پہ, کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے رونے کے, پٹنے کے, بے بسی کے. اپنی ایڑیاں رگڑو گے لیکن آپ کر کچھ نہیں سکو گے, کچھ بھی نہیں کر سکو گے. یہ بے بسی کا عالم میں نے لائف میں ایسے اس کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کیا تھا. اب اگلی طرف ہے, ایک بندہ ٹاک کر رہا تھا کسی کے ساتھ, اس کا پوڈ کاسٹ چل رہا تھا, وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ نا یہ کیا لیں پریکٹیکل کیا چھوٹا سا, میں بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. امیجن کریں, امیجنیشن آپ لوگ کی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے. امیجنیشن آپ لوگ کی اچھی ہونی چاہیے. امیجن کریں کہ آپ لوگ مر گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں, اور آپ لوگ کو کفن باندھ کر قبر میں لٹا دیا گیا ہے. اب قبر میں جو بندہ لیٹا ہوتا ہے نا, اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں بھی بندھے ہوتے ہیں, موومنٹ نہیں ہو سکتی, زبان نہیں کھولنی. اب فرشتے آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں من رب کا, تمہارا رب کون ہے. اب آپ لوگوں کی زبانیں بند ہیں, بول نہیں سکتے, ہاتھ پاؤں موو نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کیا کریں گے. میں ڈر کے بتاتا ہوں. بندہ زور لگائے گا, منہ نہیں کھلے گا, وہ رب نہیں بول سکے گا کیونکہ اس نے دنیا میں کبھی ماننا ہی نہیں. اس بے بسی کے عالم سے بچنے کے لیے ہم لوگ کو کچھ کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے ذہنوں کو, اپنے جسموں کو, اپنے سوچوں کو, اپنے ایموشنز کو, تاکہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quite a productive and informative discussion by Mohammad Zameet as the head of the Ethics and Compliance. A special round of applause for the Frontier Falcons, because the rectification and the duties they are performing for the rectification of the youth is quite necessary, and it must be done in the accordance with the holy teachings of Quran and Islam. Moving on to the next personality we have, the last one obviously, as the team leader and the head of academics department, Mr. Asjal Khan Ghori, with the 7 years of Islamic scholarship students and English linguistics. Good combination of Dini Taaleem and Dunyavi Taaleem, obviously.
I would like to call Mr. Asjal Khan Ghori upon the stage. Meanwhile, I would also request, as a matter of Q&A session, I would request all of you, those who are having any questions in your mind, you are requested to note it down, because we won't be able to, considering the weather conditions right now, we won't be able to grant more than 15 minutes to the speaker. So make up your questions if you do have in your mind. Meanwhile, I would like to call Mr. Asjal Khan Ghori onto the stage, and he would have a word with you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی ہم انہی اسکولوں میں سے پڑھ کر گزرے ہیں, انہی کرسیوں پر ہم بھی بیٹھتے رہے ہیں, تو مجھے بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور موسم بھی ذرا شدت والا ہے. تو سامنے تو میرے کچھ سینئر سٹیزنز موجود ہیں. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ صرف میں آپ کو 1 منٹ دوں گا, صرف 1 منٹ ہے, بھاگنا نہیں ہے کہیں پر, چلنا نہیں ہے کہیں پر, اپنی اپنی کرسیوں پر جہاں بیٹھے ہیں صرف وہاں پر کھڑے ہو جائیں. ذرا ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیں, ٹانگیں اپنی ہلا لیں تھوڑی سی, ذرا گردنیں ادھر ادھر گھما لیں, اپنی 360 ڈگری گھما لیں, شولڈرز اپنے تھوڑے سے موو کر لیں. تھوڑا سا ذرا طبیعت میں وہ ایک اکتاہٹ آ جاتی ہے بیٹھ کر, اس میں تھوڑی سی فریشنس آ جائے. یا آپ ادھر ادھر ساتھی دیکھ لیں کون کون بیٹھا ہے, پیچھے آپ کے کون بیٹھا ہے. ٹھیک, چلیں بیٹھتے جائیں جی, ساتھ ساتھ جو فریش ہو گیا وہ بیٹھتا جائے. چلیے جی ماشاءاللہ سب بیٹھ گئے ہیں. اچھا جی, میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ, اب اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ سے میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا, زیادہ باتیں آپ سن چکے ہیں. میں بڑی مختصر سی آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا 2 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر کے. کتنے؟ 2 سیگمنٹس میں, 2 حصوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا, اور امید کروں گا کہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی, مینٹل نوٹس بھی اپنے بنائیں گے, اور جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ڈیلیور میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں. میں آپ کی طرح انہی اسکولز میں پڑھا ہوں, ویسے میری ایجوکیشن بیکن ہاؤس کی ہے, ہم نے بھی اسی طرح OA لیولز کیا ہے. میں 7 سال زندگی میں جب ہم پڑھتے تھے تو میوزیشین رہا ہوں. ہم لوگوں کی ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ رکھا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم لازماً ایک ان کی پکچر ذہن میں بنا لیتے ہیں. اب آپ نے مجھے دیکھا, سر پر ٹوپی ہے, شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, کسی نے غور کیا ہو تو شاید پہنچے بھی دیکھا ہو ٹخنوں سے اوپر ہے, تو پہلی امیج ذہن میں کیا آتی ہے کہ ایک مولوی بندہ ہے. انٹروڈکشن میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ ریلیجیس ایجوکیشن بھی ان کی ہے 7 سال کی, تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ بڑا کوئی دیندار گھرانہ ہوگا, مولویوں کا گھرانہ ہوگا, بچپن سے اسی طرح قرآن پڑھتے رہے ہوں گے, عربی بچپن میں شاید سیکھ لی ہوگی, اور نمازیں بھی شاید بچپن سے ہی پڑھ رہے ہوں گے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کیا ہوتا تھا, میوزیشین ہوتا تھا. میں بھی بیٹھا تھا تو میں زمین سے شیئر کر رہا تھا کہ 9th کلاس میں پہلی دفعہ جو میں نے کنسرٹ کیا تھا تو اسی طرح کی ایک اسٹیج تھی, اور میں میوزیشین تھا, سب کچھ پلے کرتے تھے, بیسیکلی پیانسٹ تھا, پیانو پلے کرتا تھا. تو 7-8 سال زندگی کسی میں گزرے, اور میں شیئر کیا کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے, صرف ایک پروفائل ذہن میں تاکہ بن جائے کہ میرا جو کمرہ ہے جو کہ اب میری اسٹڈی بن چکی ہے وہ میوزک روم ہوتا تھا. اس میں میرے پاس پیانو ہوتا تھا اپنا, ایک وائلن ہوتا تھا, ایک کلاسیکل گٹار ہوتا تھا, 3 طرح کی مختلف فلوٹس ہوتی تھیں, یہ سب کچھ میں پلے کرتا تھا. پھر A لیولز میں گئے تو بینڈ بھی بن گیا ایک. تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ جب بھی ظاہر اسکولز میں جاتے ہیں, جوان بچوں کو دیکھتے ہیں تو اپنا وہ ٹائم یاد آ جاتا ہے, بڑا نوسٹیلجک ایکسپیرینس ہوتا ہے ظاہر ہے اسکولز میں جانا, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. تو ان چیزوں سے گزرے, اینڈ آئی واز اونلی 18 ایئرز اولڈ. آپ میں سے بہت سارے خوش نصیب ہوں گے جن کو بچپن میں سکھایا گیا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں,
کچھ صورتیں ہی ذکر دی گئی ہوں گی. ایک آپ میں سے بہت حفاظ بھی ہیں بھائی، آ کر شروع میں انہوں نے تلاوت کی، حافظ تھے، تو پتہ چلا کہ بہت کم ایج کے اندر قرآن بھی یوز کر لیا ہوگا. I was 18 years old جب زندگی میں پہلی دفعہ الف با تا ثا پڑھا تھا. کچھ بھی نہیں پتا تھا، مسجد کبھی دیکھی نہیں تھی، حالانکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن ان چیزوں سے بہت دور رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اچھے لوگ مل گئے، سیکھنے کا جذبہ تھا، تو بہرحال پڑھنا شروع کر دیا. ابھی بھی سیکھ ہی رہے ہیں. یہ صرف میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن اس لیے دیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کے سامنے آپ کا ایک جو بڑا بھائی سمجھیں کہ ایسا بڑا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ جو سمجھتا ہے، اور زیادہ پرانا بھی نہیں ہوں میں. یہی ساری چیزیں، یہی سارے کریکولمز، یہی ساری ڈیوائسز، ہم بھی ان چیزوں سے گزرے ہیں. تھوڑا سا وہ زمانہ بدلا تھا، یعنی کہ اور طرح کا تھا، انٹرنیٹ کا یوز کم تھا، DVD زیادہ ہوتی تھیں، چیزیں مختلف تھیں، لیکن یہ کچھ تھا سب. اب میں نے آپ کے سامنے جو 2 باتیں رکھنی ہیں 2 سیگمنٹس کے اندر، اس میں سب سے پہلے تو میں بات اپنی شروع کروں گا. جو پہلا حصہ ہے میں وہ شروع کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا، وہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ. آج کا ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ ہائی جیک برین. رمیت نے بہت ساری باتیں اس پر کر دی ہیں کہ ہائی جیک کیا ہوتا ہے. انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس کو ڈیفائن کر دیا. کوئی چیز آپ کی ہے لیکن یوز آپ نہیں کر رہے، اس کو کنٹرول میں آپ کے نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، عربی میں ہوگی، میں اس کا پھر آپ کے سامنے ترجمہ بھی کروں گا، پھر تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. جی سب کی توجہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التحدث بنعمت اللہ شکر وترکہ کفر. ترجمہ نوٹ کریے گا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، جتنی بھی بلیسنگز ہیں لائف کے اندر ہمارے پاس، جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں لائف میں، وہ رشتے بھی ہیں، وہ میٹیریل چیزیں بھی ہیں، والدین بھی ہیں، اچھا اسکول بھی ہے، اچھا ادارہ بھی ہے، اچھے ٹیچرز بھی ہیں، اچھی سواریاں ہیں، اچھے لباس اور کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے بھی کیا کچھ اس میں آتا ہے. تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ ان کو ایکسپریس کرنا، کیا کرنا؟ ان کو ایکسپریس کرنا، یہ شکر گزار بندے کی علامت ہے کہ یہ بندہ شکر گزار ہے. ایکسپریشن کیسے ہوتا ہے؟ بیان کر کے، بول کر انسان بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں دی ہیں. ہمارے ہاں یہ فرق کم لوگ کرتے ہیں کہ شو آف کرنے میں اور اللہ کے احسانات کو ایکسپریس کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم اس وقت شو آف کرنے کی بات نہیں کر رہے، ایروگینس کی بات نہیں کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ہم پر کیے ان کو ایکسپریس کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے، یہ گریٹیٹیوڈ کی علامت ہے کہ بندہ ناشکرا نہیں ہے، بندہ بدتمیز نہیں ہے، بے قدرہ نہیں ہے. وَتَرْكُهُ كُفْرٌ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احسانات اور انعامات اور بلیسنگز کو بیان نہ کرنا، ان کو ایکسپریس نہ کرنا، یہ ناشکر بندے کی علامت ہے، کفران نعمت ہے. آسان حدیث تھی، زیادہ مشکل بات نہیں تھی. تھوڑا سا آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے میری طرف. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی فیکلٹیز ہمیں دی ہیں نا، سینسری فیکلٹیز ہیں ہماری، سینسز آپ پڑھتے ہیں، سینس آف سائٹ ہے، نعمت ہے، سینس آف ٹیسٹ ہے، یہ نعمت ہے، لسننگ کی ہیئرنگ کی سینس ہے، یہ نعمت ہے، ہم چل سکتے ہیں، یہ نعمت ہے. ایک رول اور اصول میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں. جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، جو نعمت جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اینڈ دیئر فور اس پر جو ہم نے شکر کرنا ہے وہ بھی زیادہ ہونا چاہیے. کامن سینس کی بات ہے نا. ناخن یہ بھی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں، کبھی ٹوٹ جائے تو لگ پتا جاتا ہے، اس پر بھی شکر کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھیں اس سے بھی بڑی نعمت ہیں. ناخن ایک انگلی کا ضائع ہو جائے، لوگ ہوتے ہیں ملتے ہیں کئی دفعہ لیبر میں، کوئی کام کرتے ہوئے کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی انگلی گرائنڈر میں آ گئی الیاذ باللہ، تو انگلی کا اوپر کا حصہ ضائع ہو گیا، کٹ گیا، یہ نقصان ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کسی کی اللہ نہ کرے آنکھ ضائع ہو جائے، بڑا نقصان ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ آنکھ زیادہ بڑی نعمت ہے. تو نعمت اصول میں نے آپ کو کیا بتایا؟
نعمت جتنی بڑی ہو اس میں آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا شکر بھی دیر فور زیادہ ادا کرنا چاہیے ہمیں. آسان بات تھی. اب اسی بات کو بنیاد بنا کر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم. دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھ ایک دن کے لیے اس کو کہا جائے کہ ہم لے لیتے ہیں آپ سے, شوق سے کوئی نہیں دے گا. اگر ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ کسی شخص کی سینس آف سائٹ جو ہے وہ چھین لیں تو ہم چاہیں گے کہ دنیا کی ساری چیزیں مجھ سے لے لی جائیں لیکن میری نظر مجھے واپس کر دی جائے. ایک دن بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ آنکھیں ہماری چھین لی جائیں ہم سے. بہت بڑی نعمت ہے. ناشکری کیا ہے کہ اس کا غلط استعمال کیا جائے. سماعت بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں. کہ لرننگ کا پروسیس جتنا بھی ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس میں آنکھوں سے بڑھ کر رول سینس آف ہیئرنگ کا ہوتا ہے. ہماری اسلامک لیگیسی کے اندر بہت بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں کہ جو نابینا تھے. آج بھی آپ کو بہت بڑے بڑے لوگ نظر آ جائیں گے, پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. سن کر سیکھا ہے لوگوں چیزوں کو. میں ذاتی طور پر جانتا رہا ہوں ایسے لوگوں کو کہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں, پی ایچ ڈیاں تک کی ہوئی ہیں. عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آنکھوں کے بغیر اتنا کچھ کر لیا انہوں نے. تو یہ نعمت ہے, بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو باڈی آرگنز دیے ہیں بہت بڑی نعمت ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک نعمت ہے اللہ نے جو اسی وجود میں ہمیں ہماری باڈی کے اندر دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ذہن ہے, ہماری عقل ہے, ہماری انٹلیکٹ ہے. ہم یہ چیزیں ان کا کھو دینے کا ڈر تو ہوتا ہے. آنکھیں نہ چلی جائیں, ہاتھ پاؤں نہ چلے جائیں. والدین پیرنٹس کو, میں بھی ایک باپ ہوں, ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ بچہ کوئی ایسی حرکت نہ کر لے, کوئی ایسی جگہ پر نہ چلا جائے کہ جہاں پر اس کو فزیکلی نقصان ہو جائے. سارے پیرنٹس کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے امبیڈ کی ہوئی ہوتی ہے. ماں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بچہ کوئی چیز جو ہے وہ بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو ڈریسنگ ٹیبل بھی صاف ہو جاتے ہیں, چیزیں بھی ساری اٹھا لی جاتی ہیں, کوئی چیز بچے کے اوپر نہ گر جائے. بچے کو کوئی چیز, کوئی نوک ایسی نہ ہو جہاں سے بچہ جو ٹھوکر کھا کر اپنا سر زخمی کر لے, کہیں پر اس کو زخم ہو جائے. تو ہم فکر کرتے ہیں کیوں ہمارے اندر ایک قدر ہے, ہونی بھی چاہیے ان چیزوں کی کیونکہ نعمتیں بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. حفاظت کرنا اپنی جان کی ہر انسان پر فرض اسی لیے ہے. میں اب آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں بات کہ ان سب نعمتوں میں سے بہت ٹاپ کی ایک نعمت وہ ہیومن انٹلیکٹ ہے. دلیل کیا ہے اس بات کی؟ نوٹ کیجئے گا. کسی انسان کے پاس آنکھیں بھی ہوں, 6x6 اس کی آئی سائٹ ہو. اب مجھے اینک لگی ہوئی ہے, یہ ایک طرح کی ایک معذوری ہے. کسی انسان کے چلنے میں اگر تھوڑا سا کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو ایک طرح کی ایک مائنر معذوری ہے یہ. بعض ہمارے کلاس فیل ہوتے تھے وہ کلر بلائنڈ تھے, یعنی کچھ کلرز ان کو نظر نہیں آتے تھے, ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے تھے. ایک مائنر معذوری ہے یہ بھی. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس 6x6 اس کی آئی سائٹ ہو, اس کے پاس اس کی زبان بھی چلتی ہو, اس کو کوئی باڈی کے اندر ڈیفارمیٹی نہ ہو, کوئی معذوری نہ ہو, ہاتھ پاؤں پورے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, انگلیاں پوری دی ہیں, وہ اپنے پیروں پر کھڑا, ہڈیاں ساری اس کی ٹھیک ہیں, باڈی پیرالائز نہیں ہے, سارا ڈھانچہ اس کا مکمل ہے, لیکن مینٹلی ریٹارڈڈ ہے. ذہنی توازن بچے کا ٹھیک نہیں ہے, پیدائشی طور پر اس کا ذہن کام نہیں کرتا. تو کیا یہ ساری نعمت سمجھی جائیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو ہم استعمال کر رہے تھے کس کے ذریعے؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور امیجز کیپچر کر کے دماغ کو دیتی ہیں اینالائز کرنے کے لیے, سٹور کرنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے. کل کو یہیں سے ہم ریکال کر لیتے ہیں. کوئی مشکل بات تو نہیں نا میں کر رہا, زیادہ آسان باتیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اگر آپ کا ذہن ٹھیک نہ ہو تو نلیفائی ہو جاتی ہیں ساری. آپ کی ہڈیاں پوری ہیں, ہاتھ پاؤں پورے ہیں, کٹا کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ مفلوج ہے, آپ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ کی ٹانگیں ہیں لیکن آپ چل نہیں سکتے, بوجھ نہیں اٹھا سکتے. بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیلنس نہیں کر پاتے, چلتے چلتے گر جاتے ہیں. تو سب نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز دی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ جو دماغ اللہ نے مجھے آپ کے دیا ہے. جب نعمت بڑی تھی تو ہم نے ابھی پیچھے کنکلوڈ کیا کیا؟ جب نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس میں آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں شکر گزاری بھی ہماری زیادہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے. اب یہ جو سارا تھیم تھا جو آپ نے باتیں سنی ہیں, اصل میں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ایڈکشنز کو جو ایڈریس کیا گیا, سوشل میڈیا کا جو ایکسیسو یوز ہے,
ان سب چیزوں سے جو چیز متاثر ہو رہی ہے وہ کیا ہے, افیکٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے. فزیکلی کچھ نہیں ہو رہا ہمیں. وہ جو زمین نے بات کی اس وقت آپ ہنسے سب کہ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اسکرین سامنے ہو اور ہلانے بھی نہ پڑے, اسکرول پہ ہاتھ بھی نہ اٹھانا پڑے اسکرول کرنے کے لیے, اور سب کچھ خود ہی ہوتا رہے. تو آپ میں سے کئیوں نے, میں دیکھ رہا تھا, 2 ہاتھ ایسے کر کے کھڑے کر لیے کہ لیٹے رہے اور سامنے ویڈیو چلتی رہے ہماری. پھر اس نے بات اپنی بدلی کہ یہ پیرالائزڈ بندے کی زندگی ہے جو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری ہو. پیرالائزڈ بندے کی زندگی ہے یہ. لیکن آج یہ پیرالائسس جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ فزیکل ڈیفارمیٹی نہیں ہے کوئی, یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے. ہائی جیک دماغ کیا جا رہا ہے, ہائی جیک برین ٹاپک ہے ہمارا, باڈی نہیں ہے. اس کی حفاظت کرنا ساری چیزوں سے بڑھ کر ضروری ہے. اور ہمارے ہاں یہ آج بات بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور بہت پیار محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا بائک پر جا رہے ہیں, گاڑی پر جا رہے ہیں, ہاتھ باہر نہیں نکالنا, کوئی چیز گزرے گی, ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے آپ کا, بازو کٹ سکتا ہے آپ کا. کرتے ہیں نا بچوں کو احتیاطیں بتاتے ہیں, بیٹا آپ نے لین ڈسپلن فالو کرنا ہے. آپ اگر سڑک پر جا رہے ہیں, آپ نے واک کرنا ہے تو کس سائڈ پر واک کرنی ہے. اگر آپ رائڈ کر رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں تو کس سائڈ پر آپ نے روڈ کے چلنا ہے. یہ لین ڈسپلن کیوں سکھایا جاتا ہے؟ زندگی میں تمیز کیوں سکھائی جاتی ہے؟ صرف اس لیے کہ انسان کو اس سینس ہو کہ میں نے اپنی حفاظت کرنی ہے. یہ چیز آج سمجھانے کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ کے ٹاپک میں بھی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کے آگے بڑھ کر بچوں کو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارے جوانوں کو, بہن بھائیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑھ کر قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے آپ کو. اگر آپ نے اس کو ڈیمیج کر لیا, آپ کا فوکس ختم ہو جائے گا, کنسنٹریشن ختم ہو جائے گی. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے آپ کو عرض کیا نا, کیونکہ ہم بہت عرصہ میوزک کی فیلڈ میں رہے ہیں, تو 6 گھنٹے سے لے کر 12 گھنٹے تک پریکٹس ہوتی تھی. میوزک کو ایز اے سبجیکٹ ہم نے اسٹڈی کیا ہے, یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے کیا ہے, ایز اے لینگویج اسٹڈی کیا تھا. ہم جب ایگزامس کے لیے پڑھتے تھے تو اپنے دوست کے ساتھ میں, اب وہ آنکالوجسٹ ہیں, کینسر اسپیشلسٹ ہیں, تو ہم, مجھے آج بھی یاد ہے, اسکول میں ہم نوٹ کر کے بتاتے تھے. اس وقت واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا, ہوتا بھی تھا تو پیرنٹس کے فون میں ہوتا تھا, تو ہم صبح مل کر بتایا کرتے تھے. میں نے 6 گھنٹے کیمسٹری کی بک نان اسٹاپ پڑھی ہے, میں نے اتنا سلیبس کور کر لیا ہے. وہ ہمیشہ میرے سے اس نے 1-2 گھنٹے زیادہ پڑھا ہوتا تھا, میرے سے زیادہ ذہین انسان ہے وہ. تو یہ ہمارا فوکس ہوتا تھا اس دور میں. اب وہ چیز میرے اندر بھی اس طرح نہیں رہی. میکسیمم 3 گھنٹے میں پڑھتا ہوں, پھر مجھے بریک چاہیے 10 منٹ کی, پھر میں بیٹھوں گا, پھر 3 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا, پھر 2-2.5 گھنٹے بیٹھوں گا. انسٹیٹیوٹس میں جاتا ہوں تو کئی دفعہ ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو صرف 2 گھنٹے بھی بیٹھ کر ٹک کر پڑھ سکتا ہے, کوئی خیال آئے بغیر, کوئی چیز یوز کیے بغیر, کوئی ہنگر اور کوئی کریونگز ہوئے بغیر. تو عام طور پہ بہت کم یا کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہوتا. یہ کیا چیز ہے؟ ابھی آپ بہت جوان ہیں, ابھی آپ کو چیزیں احساس نہیں کہ کتنی خطرناک ہیں. جب آپ بڑے ہوں گے, تھوڑی آپ کی عمر گزرے گی, ابھی پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اصل میں. تو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی چلی جائے گی, آپ کا اٹینشن سپین کم ہوتا چلا جائے گا, جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اٹینشن سپین سمجھتے ہیں نا سب, کیا کتنی دیر کے لیے آپ فوکس کر پا رہے ہیں کسی ایک ٹاپک کے اوپر, خواہ وہ کتاب ہو, خواہ وہ آپ ذہن کے اندر کوئی بات سوچ رہے ہوں. گزرنے دیں جس کو. جی, ٹینشن سپین سمجھتے ہیں نا سب. اٹینشن سپین کم ہو جانا ابھی یہ بڑی بات نہیں نظر آتی. اب میں آپ کے سامنے صرف یہ رکھوں گا کہ اس کا نتیجہ اینڈ پر کیا نکلتا ہے. یہ اپنی میری بات ذرا پکڑ کے رکھنی ہے. یہ پہلا سیگمنٹ میرا مکمل ہو جائے گا. دوسری بات ویسی چھوٹی سی ہے میری. اٹینشن سپین کم ہو گیا, ریلز دیکھ رہے ہیں, شارٹس دیکھ رہے ہیں, ساری باتیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں. ریل دیکھ رہے ہیں 30 سیکنڈ کی, اس کے اندر بھی 10 سیکنڈ کے اندر ہم نے سوچنا کہ میں نے پوری دیکھنی ہے کہ اسکپ کرنا ہے. اتنا چھوٹا سپین رہ گیا ہمارا ٹینشن کا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ ہائر اسٹڈیز کے اندر جائیں گے تو آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے. آپ اگر ڈگریاں لے بھی لیں گے, آپ کے نالج کے اندر ڈیپتھ نہیں ہوگی, آپ کی سوچ کے اندر ڈیپتھ نہیں ہوگی, آپ کے فیصلوں کے اندر حکمت نہیں ہوگی. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے بات کی, بے صبری ہے نوجوانوں کے اندر. کیوں ہے آج یہ ہماری جنریشن کے اندر جو اتنا زیادہ ایگریشن ہے؟ میں ایک بینک میں بیٹھا ہوا ہوں, تو بل غالباً کو جمع کروانا تھا, تو سروس غالباً چل نہیں رہی ہوگی فون پہ, تو میں بینک میں چلا گیا. اب بینک میں بیٹھا ہوں تو بینک میں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ انہوں نے اے ٹی ایم کا کیش جو مینیج کرنا ہوتا ہے, جو کلیکشن ہوئی ہے کیش کی, وہ ساری ٹرک آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. وہ اے ٹی ایم کا کیش جو ہے وہ مینیج کرنے کے لیے کیشیئر جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اٹھ کے چلا گیا. بندے کم تھے, جو بھی وجہ تھی. اب میرے سے پہلے 2-3 بزرگ بھی بیٹھے تھے لائن کے اندر, وہ یعنی صوفے پہ آ کر بیٹھ گئے. میں نے دیکھا وہ لائن میں لگے ہیں, میرے سے پہلے یعنی کہ آئے ہوئے ہیں, میں بھی جا کر بیٹھ گیا.
مشکل سے 10-15 منٹ کا ویٹ کرنا پڑا ہوگا, صرف 10 سے 15 منٹ کا. اتنے ٹائم کے اندر ایک لڑکا آتا ہے بینک کے اندر, اس کی عمر کتنی ہوگی, 17-18 سال, اس سے زیادہ کم ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں ہوگا, 16-17-18 کی عمر ہوگی. وہ لڑکا بینک کے اندر آیا ہے, وہ جس طرح زمین نے وہ حلیہ بتایا کہ فون ایسے پکڑا ہوا ہے, ہاتھ نہیں تھکتے نوجوانوں کے, اور چلتا چلتا بینک کے اندر آیا ہے, اور ایک ہاتھ میں اس کے غالباً کوئی بلی تھا یا جو بھی تھا. کیشیئر کاؤنٹر پر اس نے دیکھا بندہ کوئی نہیں ہے, اس نے بینک میں چیخیں مارنی شروع کر دی. اب یہ مینٹلی ریٹارڈڈ بندے کی حرکتیں ہیں کہ نہیں, وہ چیخنا, وہ لڑنا شروع ہو گیا. بینک کا مینیجر آ گیا, پھر کیا بات ہے, اس کو پھر یعنی کہ جو کیشیئر تھا اس نے اس کو بدتمیزی سے اس نے کوئی 1-2 لفظ بھی غلط بول دیے. وہ بھی لڑکا ہائپر ہو گیا آگے سے, کیشیئر جو تھا کہ یار آپ بات کس طرح کر رہے ہیں, ہم کوئی آپ کے گھر کے ملازم تو نہیں ہیں, ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں, وہ بھی ڈیوٹی ہے, وہ بھی مینیجر نے کہا ہے یہ بھی ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے, یہ باقی بھی تو بیٹھے ہیں سارے. اب میں چپ کر کے وہ تماشا دیکھ رہا ہوں, کوئی بندہ اس کا بازو پکڑ رہا ہے لڑکے کا, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ ریج جو ہے, ایگریشن. بعد میں اس کو پھر وہ مینیجر کے آفس میں بٹھا دیا, پھر 10 بندوں جو اس کے بعد بھی آئے تھے ان کو بھی نبیڑ کے اس کے بعد انہوں نے اس کو موقع دیا کہ اب اپنا کام کرو. کام بھی اپنا خراب کیا, ڈیلے کیا. میں سوچ رہا تھا یار اس کی کیا تربیت ہے. اس کے گھر والوں نے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی دنیا میں جائیں گے آپ کا کنڈکٹ بتائے گا کہ یار اس کے پیچھے تربیت ہے یا نہیں ہے, اور ہے تو کیسی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی کیسی تربیت اس کے ماں باپ نے کی ہے. سیم یہی چیز آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گی, روڈ ریج. لین ڈسپلن ہم نے فالو نہیں کرنا, رائڈ ہمیں کرنا نہیں آتا, ڈرائیو ہمیں کرنا نہیں آتا, پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے ذہین جنریشن ہیں. یہ مسئلے ہیں کہ نہیں اس جنریشن کے. کھانا تھوڑا سا پسند کا نہیں بنا, کوئی چیز پسند کی نہیں ہے, چیخنا شروع کر دیں گے بچے آج کل کے, بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے حدیث سنی ہوگی, مشہور حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان تلد الامۃ ربتہا, ان تلد الامۃ ربتہا, کہ ایک لونڈی اپنی مالکن کو پیدا کرے گی. اور یہ چیزیں آج نظر آتی ہیں بچیوں کے اندر بھی. میں بھی بچوں والا ہوں, گھر والا ہوں, سب کچھ ہم فیملی میں, خاندان میں بھی دیکھتے ہیں. اور پھر جو کمپلینٹس آتی ہیں پیرنٹس کی وہ بھی سامنے ہوتی ہیں کہ کیا ہے کہ پیرنٹس کو, اپنی ماں باپ کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے الیاذ باللہ, کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جیسے ملازم ہوتے ہیں کوئی. ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا, کیوں آپ کی مرضی کے مطابق ہو. صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے. یہ سارے نتائج ہیں, ریپل ایفیکٹس ہیں کس چیز کے, جو شروع میں نے بات کی, سننے میں چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ اٹینشن سپین کم ہو گیا. اور اس کو بات کو آگے لے کر چلیں, اٹینشن سپین کم ہو گیا, ایگریشن طبیعت کے اندر آ گیا, آپ کی سوچنے کی صلاحیت کم ہو گئی. اس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے, لمبی بات مختصر کرتا ہوں, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کل کو لائف میں ڈیسیجنز اپنے ٹھیک نہیں کر سکیں گے. آج ہماری یوتھ, خواہ وہ سیاست کے نام پر ہو, خواہ وہ مذہب کے نام پر ہو, جتنی بری طرح سے ایکسپلائٹ کی جا رہی ہے دنیا میں, شاید اتنی بدترین طریقے سے ایکسپلائٹ نہ کی گئی ہو. ایکسپلائٹیشن سمجھتے ہیں نا, آپ کو جو نیریٹو دے دیا جائے گا آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پچھلے دنوں پتہ چلا ایک نوجوان اپنے والد سے لڑنا, اس نے ہاتھا پائی شروع کر دی. یہ ایک لیڈر کو مانتا ہے, وہ اور لیڈر کو مانتے ہیں سیاسی, اور فخر کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ اس نے اپنے لیڈر کی خاطر اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا. میں سوچتا ہوں میرا بھی بیٹا ہے, کیا میں پسند کروں گا. اچھا جو وہ بیٹے والے لیڈر کی حق میں تھے, وہ بیٹے کی اس بات کو, پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کو, بوڑھے باپ کو تھپڑ مار دینا, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہاں تک حالات ہمارے معاشرے کے پہنچ چکے ہیں کہ آپ نے جب سوچنا چھوڑ دیا, چیزوں کو کوشچن کرنا چھوڑ دیا. قرآن مجید دنیا کی واحد ریلیجیس کتاب ہے کہ جو بار بار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کو فورس کرتی ہے کہ عقل استعمال کرو. افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, سوچتے کیوں نہیں ہیں. لا یکادون یفقهون حدیثا, یہ تو منافقوں کی علامت ہے کہ یہ ذہن کو گہرائی میں اتر کر استعمال نہیں کرتے. قرآن کے الفاظ ہیں لا یکادون یفقهون حدیثا, ذہن باتوں کی ڈیپتھ میں نہیں اترتے. شیلو سی باتیں ہیں, شیلو سا نالج ہے, ابھی وہ ڈگریز کی حد تک ہے آپ کا صرف. کل کو آپ کو ریلیجیس نیریٹیوز دیے جائیں گے اور دین کے نام پر جو بتا دیا جائے گا آپ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے, کیونکہ عادت ہی نہیں بنی چیزوں کو گہرائی میں اتر کر سوچنے کی, عادت ہی نہیں بنی چیزوں کو پڑھنے کی, عادت ہی نہیں بنی چیزوں کو اینالائز کرنے کی. دماغ کے اندر وہ کھانچے غائب ہے پورا. آپ کو جو پولیٹیکل نیریٹو دے دیا جائے گا آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, آپ اپنا نقصان کریں گے. سمجھ آ جاتی ہے انسان کو میں نے نقصان اپنا کر لیا ہے, لیکن وہ زندگی کے 30, 40, 50 سال گزار کر آتی ہے. کوئیوں کو وہ بھی نہیں آتی, لیکن تب تک بہت دل کا ایک قیمتی حصہ گزر چکا ہوتا ہے. آپ
جب اس اسٹیج پر آئیں گے جہاں پر میں ہوں, یعنی اس اسٹیج سے یہ مرادیں یعنی کہ زندگی کی اس اسٹیج پر آئیں گے, آپ کی شادیاں ہوں گی, کل کو آپ کے بچے ہوں گے, زیادہ دور کی باتیں لگتی ہیں, ابھی یہاں پر زیادہ دور کی باتیں ہیں نہیں. پھر آپ کو احساس ہوگا یار میرے پیرنٹس کن کن چیزوں سے گزرے تھے, انہوں نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے. آج آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں, اس کے پاس پوری لسٹ ہے اپنے ماں باپ کے خلاف, ایک چارج شیٹ ہے پوری, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. نیگیٹو مینٹلٹی, منفی سوچ ہے. مثبت سوچنا نہیں آج ہمیں سکھایا جا رہا ہمارے بچوں کو. پازیٹیو کیسے سوچتے ہیں, نعمتوں پر شکر کیسے کرتے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے احسانات کیا کیے ہیں. انٹرنیٹ کا جو اوپر کانٹینٹ کا سیلاب ہے, اس کے اندر 99% نیگیٹیوٹی ہے. اور برا نہ مانیے گا, دین کے نام پر بھی ہمیں آج لان تان سننا پسند ہے. دین کے نام پر بھی صرف نیگیٹو کانٹینٹ ہمیں اچھا لگتا ہے. یہ وہ کلچرل ایک زوال ہے جس کے ہم گزر رہے ہیں. یہ چیلنج ہے پیرنٹس کے لیے بھی اور نئی نسل کے لیے بھی کہ اپنے ذہن کو آپ نے کیسے بچانا ہے, نیگیٹیوٹی سے کیسے بچانا ہے, غلط تاثرات سے معاشرے کے کیسے بچانا ہے, اپنے آپ کو مینٹلی اسٹیبل کیسے رکھنا ہے. باتیں اس میں بہت ساری ہیں, میں کلوز کرتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ اسی ایگریشن کا آخری اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. اٹینشن سپین کم ہو گیا, طبیعت کے اندر بدتمیزی آ گئی, چڑچڑاپن آ گیا. جس بچے سے بات کریں عجیب سے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی خوشی ہے نہیں چہروں کے اوپر. حالانکہ یہ وہ جنریشن ہے, میرے اور آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں کسی دور میں بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی تھیں, وہ سواریاں اور وہ آسائشیں. گھروں کے اندر پنکھا لگا ہوا ہے, لائٹ چلی جائے جان نکل جاتی ہے ہماری اگر یو پی ایس جنریٹر نہ ہو, اے سیز ہیں گھر کے اندر, سواریاں ہیں, چھوٹی سے چھوٹی سواری بھی ہو. آپ پچھلی دور میں بادشاہوں کے لیے بھی میکسیمم کیا تھا, ابھی میرے پیچھے پنکھا لگا ہوا ہے, پروڈیوسر فین لگا ہوا ہے, ہاتھ سے جل رہے ہوتے تھے. یہ بڑا پروٹوکول ہوتا تھا. ہمارے پاس جو کھانے کے لیے چیزیں میسر ہیں بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی تھیں. یہ میں کی کوئی مبالغے میں باتیں نہیں کر رہے, لفاظیاں نہیں ہیں, لیکن یہ سب سے ناشکری قوم ہے میری اور آپ کی. یہ میری جنریشن کی میں بات کرتا ہوں, بڑوں کو نہیں ہم کچھ کہتے, میں اپنی بات کرتا ہوں. ہم سب سے ناشکری قوم ہیں. ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے جو کچھ کیا, سوسائٹی سے جو کچھ ہم لے رہے ہیں, زیرو پے بیک ہے ہمارا واپس سوسائٹی کو. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو زمین میں آئے تو آپ کو سنائی, اللہ تعالیٰ کہتے کچھ نہیں کر, شکر ہی کر لو. اور چہروں پر نامسکراہٹ کسی کے نظر آتی ہے, عجیب مرجھائی ہوئی گفتگو ہوتی ہے. کوئی بات کر دیں تو ایسے بچے کاٹنے کو دوڑتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ کیا ان کے ساتھ ظلم ہو گیا, کیا چھین لیا ہے ان سے دنیا نے, کتنا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. پیرنٹس کے بارے میں کوئی رائے لے لیں, ادارے کے بارے میں کمپلینٹس ہیں, پیرنٹس کے بارے میں کمپلینٹس ہیں. جو نہیں ہے اس پر نظر ہے. شکر گزاری اپنے اندر لا کرے ہمارے پیدا ہو جائے. حدیث میں نے آپ کو یہ سنائی تھی شروع میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. التحدث بنعمت اللہ شکر, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احسانات کو ایکسپریس کرنا, وہ آپ کی جیسچرز کے ساتھ ایکسپریشن ہوتا ہے, آپ کی باڈی لینگویج سے ایکسپریس ہوتی ہیں چیزیں, آپ کی سوچ سے, آپ کے خیالات سے, آپ کے الفاظ سے, اور آپ ان چیزوں کو یوز کیسے کرتے ہیں ایکسپریس ہوتی ہیں. ایکسپریس کرنا یہ شکر ہے, اور ان کو ایکسپریس نہ کرنا نعمتوں کو یہ کفران نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کو نام ماننے کی اور ناشکر انسان کی علامت ہے, ڈھیٹ بندے کی علامت ہے, بدتمیز انسان کی علامت ہے. اور آج یہ بدتمیزی عام ہے معاشرے کے اندر. اینڈ ریزلٹ اس ایگریشن کا یہ ہوتا ہے, اٹینشن سپین کے کم ہونے کا یہ ہوتا ہے. ابھی تو بس کیا ہے, فون ہی دیکھ رہا ہے, انٹرٹینمنٹ ہی ہے. جنہوں نے جملہ سنایا کہ 5 منٹ کے کیا گناہ ہو گیا اگر اپنے آپ کو ریسٹ دے دیا. اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب سوچنے کی صلاحیت بالکل شرنک ہو جاتی ہے, آپ کو مقصد زندگی بھی نظر نہیں آتا اپنا. دیر فور اٹ ریزلٹس انٹو ڈپریشن, اینگزائٹی, سوسائڈس. صرف 2026 جنوری سے لے کر ابھی آج کی ڈیٹ تک درجنوں میں سوسائڈ ہو چکی ہیں رپورٹ ابھی تک. MBBS کی بچی تھرڈ ایئر میں اس نے سوسائڈ کر لیا. پچھلے دنوں فیصل آباد کا لڑکا تھا, اس نے یونیورسٹی کے لڑکے نے چھلانگ مار کے گالمن 4th سیمسٹر کا تھا کہ کس سیمسٹر کا, اس نے سوسائڈ کر لیا. اس نے یونیورسٹی کے لڑکے نے چھلانگ مار کے گالمن 4th سیمسٹر کا تھا کہ کس سیمسٹر کا, اس نے سوسائڈ کر لیا. یہ سارا کچھ ڈرامے ہو رہے ہیں. ہمارے جب یہ سامنے پھر سے کیسز آنا شروع اس سال میں, ابھی ہمارا پلیٹ فارم میں چھوٹا سا ہم نے بنایا ہے, کوشش کی ہے فرنٹیئر فیلکنز کے نام سے. اس میں میں بھی ہوں, اس میں زمید ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, ہم قرآن اکیڈمی کے گریجویٹس ہیں, ہم سب کو عربی آتی ہے الحمدللہ, اور ہم سب نے قرآن مجید بھی پڑھا ہے, حدیث بھی پڑھی ہے, فقہ بھی پڑھی ہے. انہی میں ہمارے گروپ کے اندر ڈاکٹر اسید ہیں, وہ MBBS ڈاکٹر ہیں, وہ بھی اسی کریکلم سے بھی گزرے ہیں اور MBBS ڈاکٹر ہیں, FCPS پرسو کر رہے ہیں. ہماری اسی ٹیم کے اندر محمد ابراہیم ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں. یونیورسٹی آف لاہور میں 2 سوسائڈس کنزیکٹیولی ہو گئیں. ادارے کے لیے ایک بڑا پریشر ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو آپ نے کیا جواب دینا ہے. وہ بچوں کو تو نہیں سمجھ آئے گی, جو ادارہ چلا رہے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا. انہوں نے سائیکالوجسٹ ہائر کیے, پھر ان میں ابراہیم کی سلیکشن ہو گئی کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, پتہ تو کریں مسئلہ کیا ہے بچوں کا.
دیکھنے والے کو تو بس یہ نظر آ رہا ہے کہ جی پتہ نہیں اسٹڈی کا پریشر ہوگا یا کیا پریشر ہے. پیرنٹس کو اندازہ ہی نہیں ہے. پیرنٹس کو, مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ بچے کن چیزوں سے گزر رہے ہیں. اب وہ کیونکہ جاب بھی یہی کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے ذمہ یہ لگایا, ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جب, میری یہ فیلڈ نہیں ہے, میں خواہ ہر ٹاپک پہ, یہ مولویوں کا مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہم ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. یہ کرمنل آفینس ہے, میں سمجھتا ہوں ایکیڈیمک آفینس ہے اور کرمنل آفینس ہے معاشرے کے اندر کہ ایک سبجیکٹ میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے اور آپ اس پر تبصرے شروع کر دیں. یہ دنیا میں کرمنل آفینس شمار ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اگر وہ کسی کی آنکھ کے متعلق مشورہ دے دے, لائسنس کینسل ہو جاتا ہے اس کا دنیا میں. یہ ہمارے یہاں ہے ڈیموکریسی, ہر چیز میں ہر چیز کی آزادی ہے. تو سائیکالوجیکل ایک ایشو تھا, میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہماری اتنی تمیز اور تربیت ہمیں ہے. تو ابراہیم کو میں نے کہا کہ آپ کیس اسٹڈی کریں, اس کی سارے کیسز کو کلیکٹ کریں. ابھی تک یہ ماضی کے کچھ سالوں کے بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں, انہوں نے سوسائڈ کمٹ کیوں کی ہے. مجھے یہ جاننا ہے, آئی ایم کیوریس کہ ہو از ٹو بلیم, ہم کس پر انگلی رکھیں. کہ پیرنٹس کا قصور تھا, بچے کا قصور تھا, والدین کا قصور تھا, ادارے کا قصور تھا, ہمارے ایجوکیشنل بورڈز کا قصور تھا, یہ کس چیز کا قصور ہے. کیونکہ سوسائڈ کر لی کیس تو ہو نہیں سکتا اس کے اوپر کوئی. اب یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں اور اچھے اچھے ٹاپرز بھی ان کے اندر ہیں, اچھے اچھے گھروں کے بچے, کھاتے پیتے گھروں کے بچے. تو ابراہیم کو کہا کہ جی آپ اس کے اوپر کیس اسٹڈی کریں, تیار کریں اور اس کو پریزنٹ کریں, اور آپ نے کنکلوسیو بات کرنی ہے. یہ میرے ان کو میری طرف سے ان کو سجیشن تھی, ریکویسٹ تھی کہ یہ کنکلوسیو آپ نے بات کرنی ہے پریزنٹیشن کے آخر میں کہ آپ نے نتیجہ کیا نکالا. اب کچھ دنوں سے وہ کر رہے ہیں, اس کو مہینہ ہو چکا ہے بات کو, ابھی تک کنڈکٹ ہم نے نہیں کروایا اس کو. یہ آپ کے سامنے انہوں نے لگا بھی دیا ہے. یہ انہوں نے میری صرف وہ تبرکاً تصویر لگا دی ہے, اگرچہ میں بہت ہی گناہ گار بندہ ہوں. اصل یہ ابراہیم ہیں, ان کا سیشن ہے یہ سارا. ایک مہینے میں جیسے جیسے وہ اپنی اسٹڈی کرتے گئے, کیس اسٹڈیز بناتے گئے, ان کے سامنے پھر چیزیں آنا شروع ہوئیں. انہوں نے ہمارا گروپ بنا ہوا ہے, ہم ظاہر شیئر کرتے رہتے ہیں جو سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایسی باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ میری بیٹیاں بہنیں سامنے بیٹھی ہیں, میں ذکر بھی نہیں میں اشارتاً بھی ذکر نہیں کر سکتا کہ ایسے معاشرے کے اندر گندگیاں پھیل گئی ہیں جس کی وجہ سے, اس میں ایک لفظ میں اگر میں کہہ دوں, سب سے میجر ریزن جو تھی سوسائڈ کی, کہ ہر کیس کے پیچھے آخری جو بھی نتیجہ نکلا, وجہ جو بھی بنی, ہر کیس کے پیچھے کیا نکل رہا ہے. اس نے کہا کہ میکسیمم کیسز کے پیچھے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, اور وہ کہاں پر ہو رہے ہیں, گھروں کے اندر ہو رہے ہیں. سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے, گھروں کے اندر عقل اجازت نہیں دیتی. بہرحال یہ سیشن بھی ہوا کہ انہوں نے آپ کے سامنے چلیں پریزنٹ کر دیا ہے کہ قرآن اکیڈمی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آڈیٹوریم میں ہوگا, کل ہوگا, بلکہ کل رات کو ہمارا یہی سیشن ہے کنڈکٹ ہو رہا. آپ میں سے جو بھی چاہتے ہیں اس کے اندر, جن کے لیے فیزیبل ہے, یا وہ پیرنٹس کے لیے اصل میں تو ہے یہ چیز اور نوجوانوں کے لیے ہے, لیکن جو بھی اس کو سمجھتا ہے تو بیسمنٹ میں ہمارا کلاس, پھر وہ خواتین کا انتظام ہوتا ہے اوپر آڈیٹوریم میں, مسجد کے ہال میں, مردوں کو ہم بٹھا لیتے ہیں. تو یہ سیشن ہے انشاءاللہ, پھر ریکارڈ بھی ہو جائے گا تو آن لائن بھی چلا جائے گا. لیکن اصل یہ ایک کنسرن ہے ہمارے سامنے. اس طرح کے بہت سارے کنسرنز ہیں, یہ ایک سامنے میں نے آپ کے رکھا, ان پر ہم ہر منتھ جو ہے وہ سیمینارز کرتے رہتے ہیں, ایکسپرٹس کو کال کرتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں تو نہیں پتہ, ہم صرف کنسرنز نظر آ رہے ہیں معاشرے میں, ہم ان کے ریلیٹیو ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, اکیڈیمیشینز ہیں, ایجوکیشنلسٹ ہیں. ابھی اس ٹاپک کے ایکسپرٹ ہماری ٹیم کے اندر ہی تھے, ہم نے ان کو ریکویسٹ کر دی. جی ہاں جی, تو محمد بن واصف آپ کے KGS کے اسٹوڈنٹ ہیں لیولس کے, یہ ہمارا جو آؤٹ ریچ کا ڈپارٹمنٹ ہے فیلکنز کا, یہ اس کے ہیڈ ہیں, پوری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں. ان کے نیچے بہت سارے بڑی عمر کے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاتھ بچوں کا اندر ایکٹیویزم ہی نہیں ہے, کچھ پازیٹیو کرنا ہی نہیں چاہ رہے. کیا عمر ہے جی آپ کی؟ 17 سال کے ہیں, 17. میں 18 سال کا تھا تو پیانو بجاتا تھا. الحمدللہ ایسے بچے بھی ہیں. تو ایسے بچوں کی ضرورت ہے ہمیں, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے جو برائیوں کے اندر تو سبھی ان پٹ دے دیتے ہیں, کہ پازیٹیو ان پٹ دیں معاشرے کو. آخر میں بس یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ QR کوڈز انہوں نے لگائے ہیں کہ فیلکنز کے ہمارے کمیونٹی گروپس بنے ہوئے ہیں مختلف پلیٹ فارمس کے اوپر. میں کچھ بھی یوز نہیں کرتا واٹس ایپ کے علاوہ, نہ اسنیپ چیٹ ہے, نہ فیس بک, نہ ٹویٹر, نہ ایکس بن گئی وہ اب, اور کیا ہوتا ہے انسٹاگرام ہے. تو لیکن جو کرتے ہیں, جو نہیں کرتے, بہت اچھی بات ہے. میرا نہیں خیال آپ میں سے چلے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں آخر میں, آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ جن کے پاس فون نہیں ہے, اپنا پرسنل فون نہیں ہے. ماشاء اللہ دنیا میں ہے بھی خیر. میری شادی سے 1 سال پہلے گھر میں انٹرنیٹ لگا تھا, اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اور میں شکر کرتا ہوں آج اپنے والدین کا کہ کچھ بچے رہے چیزوں سے. تو بہرحال جو نہیں یوز کرتے وہ تو دور ہی رہے ہیں, لیکن جو کرتے ہیں وہ کنیکٹ ہونا چاہیں تو ہمارا کنٹینٹ یہاں پر پڑا ہوا ہے, اور جو ہماری ٹیم مل کے کر رہی ہے, مجھے تو انہوں نے بس آگے کیا ہوا ہے باتیں سننے کے لیے لوگوں کی.
تعریف ان کی ہوتی ہے، وبال سارا میرے پر آتا ہے، کچھ غلطی ہو جائے. اسی پر میں بات اپنی کنکلیوڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دے کہ میں نے اپنی حفاظت کرنی ہے. جیسے جسم کی حفاظت ضروری ہے، عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے. شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ باقی آپ کے آرگنز ٹھیک بھی ہوں، عقل ٹھیک نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا. اب اس میں ایک اضافہ کر لیں، آرگنز بھی ٹھیک ہوں، عقل بھی ٹھیک ہو، لیکن ایمان انسان کا ٹھیک نہ ہو، تبھی عقل انسان کو غلط کام کرواتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تینوں چیزیں جن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، ظاہری وجود کی بھی، اپنی انٹلیکٹ کی بھی حفاظت کرنی ہے. جو ڈمب ہوتی چلی جا رہی ہے جنریشن ہماری، بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ کل کو انہوں نے پاکستان چلانا ہے. پہلی حالات بہت اچھے ہیں، یہ اور اچھے ہو جائیں گے، ورنہ بیوروکریسی میں انہوں نے آنا ہے، کل کو سائنٹسٹ انہوں نے بننا ہے، اگر بن گئے پتہ نہیں کیا بنا دیں گے. اپنے ایمان کی بھی حفاظت اسی طرح کریں، دین کو پڑھیں، سیکھیں، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں. بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے بڑوں کو بتائیں کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے لیے اچھا بندوبست کریں. اور پیرنٹس کے لیے، کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات، اگر آپ اپنے بچوں کو پازیٹیو انوائرمنٹ کے اندر خود ریلیجس ایجوکیشن نہیں دیں گے تو باہر درندے بیٹھے ہوئے دین کے نام پر آپ کے بچوں کو کل کو ایکسپلائٹ کریں گے. بچیاں بھی ایکسپلائٹ ہوتی ہیں، بے شمار کیسز ہیں، لڑکے بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فون کے اوپر ہی ہر بندہ آ کر ایک نیا ورژن اسلام کا پیش کر جائے گا. تو یہ پیرنٹس رسپانسبلٹی لیں کہ گھر میں آپ کو جب ایک اچھی چیز مل جائے گی، گھر میں اگر آپ کو اپنی پسند کا کھانا ملتا ہے تو آپ کسی باہر کے بندے کے پاس نہیں جائیں گے کھانے کے لیے لالچ کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری جو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت اور اصلاح کی اللہ ہمیں توفیق دے، شعور دے کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اولاد بھی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور جو بچے ہیں، آپ اتنی بات کو بس نوٹ کر لیں کہ آپ رسپانسبل ہیں زندگی میں. آپ دنیا میں کیا کرتے ہیں، اپنی لائف میں کیا کرتے ہیں، اور دیر فور اس پر ڈپینڈ کرے گی آپ کی آخرت. آخرت کوئی علیحدہ سی چیز نہیں ہے. بس میں اپنی گفتگو اس پر ختم کرتا ہوں. بہت وقت ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ توجہ کے ساتھ باتوں کو سننے کے لیے، کہ جی اس کی مینجمنٹ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا اور انہوں نے بھی چاہا تو ہمیں پھر سے اگر موقع دیتے رہیں اسی طرح کی ہم ورک شاپ کنڈکٹ کرواتے ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی. بہت شکریہ آپ سب کا. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تھینک یو سو مچ. So much Asjal Khan Ghori. The examples, the real life examples he has shared, the situation of the academic organizations are quite alarming, but that could be rectified, that could be corrected, inshallah. Now the panel is open for the discussion. If you have any questions in your mind, they are here to answer, if you have any. From the teaching staff, from the students' body. If you have any queries, if you have any questions, you're free to ask. اتنا اچھا سمجھا دیا آپ نے، سارا کچھ ہی سمجھ آ گیا. چلیں، thank you so much. This is the moment that we are going to conclude this event. For the purpose of a presentation of the souvenir, I would like to call Mr. Shehzad Sikandar, the Chief Operating Officers of KGS Network, and along with him, Mr. Fahim Sarwar, the principal of the college site, the Kohinoor Grammar Colleges. A big round of applause for the Frontier Falcons, for the revival of the youth and for the rectification of the character and the academic errors which were seen in the youth. Well done. I would urge every single student and the parents and the teachers to please attend this session that's going to happen tomorrow at Quran Academy, Said Colony. I'm sure that is going to be a fruitful session. Thank you so much for coming and attending this session and making this event even more memorable. I hope this would have added into your knowledge and to your information. Thank you so much, and Allah Hafiz.